रिफ़ायत अंसारी, कौन? अली असगर बोल रहा हूँ। 4-5 मिस कॉल सुबह फ़ोन किए, क्या बहुत परेशान हो क्या बात? ये नया नंबर किसका है? मेरा नंबर तो मेरे पास महफूज है। उठा सुबह तो 4 मिस कॉल मारा, फिर मैं लगाया, उठाया नहीं, इसीलिए मैं बोला शायद ना उठाए। अभी तक हालत उठाओ, मैंने 4 मिस कॉल आई थी। हाँ 4 मिस कॉल था तुम्हारा, 4 फ़ोन था। हालत उठाओ, कसम खाओ इसके। कसम खा के बोल, तुम्हारा 4 मिस कॉल तुम्हारा था सुबह में। आमीन आमीन। अगर वाकईतन तुम्हारे अंदर कुछ शर्म आया है, हाँ। अगर जब है नहीं तो स्क्रीनशॉट लगा देना। अभी तो फ़ोन कर दिया वो तो चला जाएगा ना वो तो। नहीं, स्क्रीनशॉट जरूर लगाना अपनी वीडियो में बनाते हाँ हैं, देखता हूँ ताकि मिस आपको कॉल आता पता है। चले कि मेरी कितनी कॉल है। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुबह आपको सिर्फ 8 बजकर मैं बताता हूँ 24 मिनट पर फकत एक कॉल किया। तुम्हारा 4 मिस कॉल था, 4 मिस कॉल था, तो ही बोल रहा हूँ तुम्हारा एक कॉल 8 बजकर। चलो चलो, तुम शराइत से बात करोगे, चिल्लाओ, जब भी फ़ोन करते हो मेरी बारी में चिल्लाते हो। नहीं, जवाब उसके बाद तुमने 14 कॉलें मुझे की हैं, ठीक है? 14 कॉलें। तुमको तो शर्म आनी चाहिए ना। अब मैंने 3-3:30 बजे, उस वक्त मैं आप ही के एक भाई की धुलाई कर रहा था, जिस वक्त आप मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। चिल्लाना तुम्हारा काम होता है, खुद गंदगी और शिर्क को फिरते रहते हो और बोलते हो दूसरे की धुलाई कर रहा था। मेरे पास चिल्लाते रहते हो, शराइत तक डरते हो, शराइत तय नहीं करते हो। हमारा क्या कोर्स है? चलो ठीक है, क्या बात करोगे तुम? हाँ, मैंने शराइत तय कर लेते हैं, शराइत तय कर लेते हैं। पहले मौजू क्या मेरा होगा तुम्हारा होगा? मौजू तो मैंने सुबह एक मसले के लिए फ़ोन किया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। नहीं, मौजू तय करो, मौजू बताओ, फिर शराइत तय कर लेते हैं। हाँ तो मैं बता देता हूँ। चलें, सुबह मैंने फ़ोन आपको इसलिए किया क्योंकि मैंने इम्तियाज़ सलामी साहब को फ़ोन लगाया, जैसे ही गुफ्तगू शुरू की उन्होंने फ़ोन ही काट दिया, उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आपके मुफ्ती इम्तियाज़ सलामी। अरे मुझसे बात करो ना, तुम मेरे से बात करो ना, अभी उधर नाम मत किसी का लो, मेरा मुझसे बात करो। पहले मौजू बताओ। तुम बकवास बहुत करते हो, काम की बातें नहीं करते हो, फ़ोन लगा तो डरते रहते हो। मौजू बताओ। मैं डर रहा हूँ। अरे मौजू बताना, अभी तक मौजू नहीं बता रहा है, अभी तक मौजू नहीं बता रहा है। देखो बंदे खामोश बैठोगे? हाँ तो मौजू बता, सुनोगे? मौजू बता। इम्तियाज़ सलामी साहब मौजू पूछ रहा हूँ, मौजू इम्तियाज़ पलामी है, मौजू पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, मौजू बता रहा हूँ, मौजू। वो वीडियो मैंने देखी, उसके बाद मैंने इम्तियाज़ सलामी को फ़ोन किया, जिसमें इम्तियाज़ सलामी ने जो वहदत ज़ेवर की दिफा में जो फतावा रज़िया की एक इबारत पढ़ने लगे थे, वो उंगली पर निजासत के हवाला से, तो इस हवाले से मैंने इम्तियाज़ सलामी साहब को सुबह फ़ोन किया। जैसे ही मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद किस मौजू में बात करो पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा किस मौजू में बात कर रहे हैं, मौजू बता मुझे। तो मुझे यही, कितना डरा हुआ है तू? मौजू बता, मौजू क्या है? मैं डरा हुआ हूँ, अल्लाह के बंदे, मैं डरा हुआ हूँ। अरे मौजू बता ना तू। जो डरता है वो फ़ोन करता है। अरे मौजू बता ना, इसीलिए 14 मिस कॉल तो बोल रहा है कि 14 मरतबा फ़ोन किया, उठाने की हिम्मत नहीं तेरे अंदर। इम्तियाज़ सलामी ने झूठ बोला, मौजू ये है। चलो जी, शराइत तय कर लेते। हाँ, शर्त तय कर लो मुझसे। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट सुनो, खामोश रहो, 3 मिनट टर्न रही, 3 मिनट मैं बोलूँगा, मेरे बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। तुमको जो भी बोलना हो अपनी बारी में बोलना है, ठीक है? मेरे बीच में खलते में बस करके जान छोड़ाने की कोशिश मत करना तुम। और नंबर 1 तो सुनो मेरी बात सुनो। सब पहला नंबर ये है, अरे खामोश रहो, शरारतें कर रहा हूँ यार, इतना डरे हुए हो। पहला नंबर ये है, तुम्हारा मौजू, तुम्हारा दावा होगा, दावा के तुम्हारा हुक्म भी होगा, दावा पेश करोगे और हुक्म लगाओगे, पहली शर्त। नंबर 2, तुम्हारा दावा अगर तुम्हारे मसलक के उसूल के ख़िलाफ़ हुआ, तुम्हारी शिकस्त होगी। नंबर 3 मिनट टर्न रहेगी, मेरे बीच में तो किसी तरह तुम बहानाबाजी करके बोले, तुम्हारी शिकस्त होगी, क्योंकि तुमको 3 मिनट टाइम दिया जा रहा है तुम्हारी बारी में बोलने के लिए। मेरी कोई गलती हो तो अपनी बारी में गलती साबित करके शिकस्त का ऐलान करना। नंबर 3। नंबर 4, पर्सनल पे पहले हवाला भेजना है, हवाला भेज करके पहले बात करना, उससे पहले बात नहीं करना है, ठीक है? चलो दावा पेश करो। एक शर्त ये भी ऐड करो, बिना जवाब लिए फ़ोन काट कर कोई भागा। हाँ ठीक है, हाँ शिकस्त होगी। पिछली बार ये भाग गए थे। ठीक है। अब हाँ, बक करोगे, मेरे बीच में बोलोगे फ़ोन काट सकता हूँ, ठीक है? मेरे बीच में 3 मिनट टर्न है, अपनी बारी में बोलोगे, अगर मेरी बारी में बोले फ़ोन काटने का हक मुझे होगा। चलो दावा पेश करो। गलत बोलोगे तो दावा पेश करो। चलो, दावा मैंने मुझे जैसे कि बताया, इम्तियाज़ सलामी ने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अहमद रहमतुल्लाह अलैह पर
الزام عظیم یہ لگایا کہ بہشتی زیور کے دفاع میں امتیاز فلام بھی یہ کہتا ہے کہ جیسے بہشتی زیور میں تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گی۔ امتیاز فلام بھی کہہ رہا ہے کہ ایسی ہی عبارت فتاوی رضیہ کے اندر بھی ہے۔ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ امتیاز فلامبی اپنے دیگر اکابرین کی طرح جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس نے بہتان بازی کی ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بہتان عظیم لگایا ہے امتیاز فلامبی نے۔ اب امتیاز فلامبی کو میں نے فون کیا تھا، اب وہ بات تھوڑی سی کیا مختصر، اس کے بعد فون کاٹ دیا، اب فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو گفتگو کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ بہشتی زیور کی عبارت بھی عین ہی عبارت آپ نے فتاوی رضیہ کے اندر سے ہمیں علی اصغر صاحب دکھانی ہے۔ چلو میں آپ کو وقت دیتا ہوں۔ اب ویسے 3 وقت کا موضوع تھا، تو وقت طے تھا، میں وقت دے رہا ہوں اب آپ کو۔ 4:10 ہوئے ہیں، چلیں بسم اللہ کریں۔ 4:10 ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 منٹ دیکھنا، 3 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ شرائط نے بات طے تھی کہ تمہارا دعویٰ اگر تمہارے مسلک کے خلاف ہوا تمہاری شکست ہوگی، اس نے تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے اس کے اب شرائط طے کرنے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد خود شرائط کی دھجیاں اس نے اڑائی ہے۔ سامعین، میں نے اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیج دیا ہے، حوالہ پہنچا۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ تم دعویٰ پیش کرو گے، حکم لگاؤ گے، تو یہ میں نے ایک حوالہ دیا ہے۔ حوالہ پہنچا کہ نہیں؟ ہاں کہ نہ بولو پہلے۔ ہاں حوالہ پہنچ گیا، اس میں نہیں بول رہا ہوں، وقت ہے نا۔ ہاں حوالہ پہنچا ہے، 3 منٹ پہنچتے ہیں نا۔ یہ حوالہ اور ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں 3 عبارت ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے بولا تمہارا امتیاز فلامبی جھوٹ بولا ہے، خاموش رہو، بیچ میں مت بولو۔ یہ میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ سب سے پہلا حوالہ یہ ہے، اس نے مولانا مفتی امتیاز فلامبی صاحب کو موضوع بنایا ہے، جبکہ اس کی کتاب تحفظ اہل سنت جماعت جلد اول ہے، صفحہ نمبر 269 اس میں لکھتا ہے دور حاضر اور ماضی قریب کے دیوبندی مولویوں کو گھسیٹ لاتے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے اکابرین کی تصریحات پیش کرتے۔ کیا پیش کرتے؟ مگر اس سلسلے میں عاجز و ناکام رہے ہیں، جو کہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے۔ شرط میں کیا تھی کہ تمہارا دعویٰ تمہارے اصول کے خلاف ہوا، تمہارے مسلک کے اصول کے خلاف تمہاری شکست ہوگی۔ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ ماضی قریب دور حاضر کے علماء کو گھسیٹ لانا یہ شکست فاش، عاجز اور ناکام اور شکست فاش کی دلیل ہے۔ نمبر 1، اس کا مجدد کہتا ہے تمہید ایمان کے اندر ہمارے دیوبندی میں اختلاف یہ ہے، اختلاف ان مسائل میں نہیں بلکہ لکھا ہے کہ ایصال ثواب، عرس 11ویں، نظر و نیاز، میلاد شریف، استمداد علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، اختلاف عبارات ہے۔ تیسری بات اس نے کہی کہ تمہارا امتیاز فلامبی نے جھوٹ بولا۔ اگر ہمارا کوئی علماء جھوٹ بول دے ہمارے مسلک پر کوئی نقصان نہیں آئے گا، کیونکہ مسلک نقصان تب آئے گا جب ان کا قول اور کی تحریر یہ مسلک میں حجت ہونی چاہیے۔ تو تمہارا یہ اصول ہے۔ تمہارا مجدد کفریات ابھی کوكب الشہابی میں لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا جھوٹا کذاب تمہارا مجدد ہے۔ اس نے کہا ہے کہ غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالا ظلمت کسی فاحش اور رنڈی عورت سے زنا کرنے سے برا ہے۔ یہ جھوٹا کذاب ہے۔ جواب دو آپ، جواب دو۔ ہاں بولو، بول دیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ نے علی اصغر دیوبندی کی اس وائس کو اور اس گفتگو کو سماعت کیا، جس میں میں نے حکم بھی لگا دیا کہ امتیاز فلامبی پر وہ جھوٹا دجال مکار ہے، اور میں نے موضوع بھی بتا دیا تھا۔ موضوع ہے بہشتی زیور کے متعلق جو عبارت ہے، انگلی پر نجاست چاٹ لینے سے دیوبندی دھرم میں پاک ہو جاتی ہے، 3 بار چاٹ لو تو۔ علی اصغر کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عین ہی عبارت ہمیں فتاوی رضیہ شریف سے دکھائے، لیکن اس کو دکھانے سے قاصر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس نے یہ حوالہ بھیجا علی اصغر نے تحفظ اہل سنت کا، جس میں بات لکھی ہوئی ہے دیوبندی موصوف کا دعویٰ اکابرین دیوبند کے فتووں کا ہے، مگر دیوبندی موصوف اس معاملے میں دور حاضر، جیسے کہ آپ نے اس گفتگو کو سنا کہ دور حاضر وغیرہ کو کھینچ لائے، تو یہ دیوبندی پورا مکمل عبارت پڑھو۔ تو نے پوری پڑھی تھی، بیچ میں نہیں بولے گا، مکمل عبارت پڑھنا۔ میرے بھیجا بس کہنے میں اپنا نہیں پڑھا، وقت ضائع نہیں کر دو۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، عوام سنے گی تمہاری بھی، تو تمہیں تو سمجھتی ہے عوام، خاموش ہو جاؤ۔
पूरा खुलासा कलाम ये था अली असगर का कि दौर हाजिर को उलमा को घसीट कर ना लाया जाए। आपने भी इस गुफ्तगू में अली असगर की समाप्त किया। इसीलिए ये हवाला तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत का अली असगर ने भेजा। तो सामने इकराम, दौर हाजिर के उलमा को तो देवबंदी घसीट कर लाते, उनका जवाब इस किताब में दिया गया है कि ये दौर हाजिर के उलमा को घसीट कर लाते, फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे फला आलिम ने हमारे आलिम की तारीफ की है, फिर उसका जवाब दे रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत के अंदर। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने तमहीद ईमान का एक स्टैंड पेश किया जिसमें लिखा हुआ है कि इनके और हमारे माबैन जो है ना 11वीं शरीफ, नज़र व नियाज, मिलाद शरीफ, इस्तिमदाद, इल्म गैब, हाजिर व नाजिर, नूर व बशर वगैरह मसाइल पर जो है ना, और ये कहते हैं कि सिर्फ गुफ्तगू जो है ना इबारात अकाबिर पर होनी है। देवबंदी को हमारा इख्तलाफ कहाँ है कि इबारात अकाबिर जो इनकी गुस्ताखाना 4 इबारतें हैं, बाकी इनका हमारा इख्तलाफ नहीं। कहने का खुलासा अली असगर का यही था। तो अगर इन पर इख्तलाफ नहीं देवबंदी, तो फिर इनके रद्द में और इनको शिर्क व बिदअत किस माना कर तुम लोग कहते हो? एक बात। दूसरी बात, मुझे तमहीद ईमान के अंदर सिर्फ ये दिखा दो कि 4 अकाबिरों ही का लफ्ज़ दिखा दो मुझे कि सिर्फ इन 4 अकाबिर ही का इख्तलाफ है, लफ्ज़ ही दिखाना है। ठीक है जी, लफ्ज़ ही नहीं है, वहाँ पर बता रहा है कि देवबंदी और हमारे माबैन बहुत सी चीज़ों का इख्तलाफ है, वहाँ पर लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं है मुस्तावल हरवन के अंदर। एक बात। दूसरी बात, मौजू सामने इकराम आपने इख्तिताम में सुन लिया, मौजू मैंने दे दिया था, अब इस बंदे ने मौजू को चेंज कर दिया है, या अलकोकबतु शहाबिया का जंग लगाकर अब मौजू ही बदल डाला है, क्योंकि यहाँ की बहस हो जाएगी इस्माइल दहलवी पर, जो आखिर में इसने अली असगर ने गुफ्तगू की ये क्या कहते हैं अलकोकबतु शहाबिया के अंदर। यहाँ बहस हो जाएगी सिरात मुस्तकीम वाली, लेकिन सिरात मुस्तकीम पर बात नहीं करनी है। तीसरा सुनो अली असगर, बात करनी है बहस ज़ेवर के अंदर। वही इबारत इम्तियाज़ फलानी ने अपने वीडियो के अंदर कही है, ऐने ही वो इबारत आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर से दिखानी है, वरना मानना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा कि आपके मुफ्ती इम्तियाज़ फलानी ने मक्र, फरेब, अय्यादी से काम लिया, दज्जालियत से काम लिया, और उसने इल्ज़ाम और बहतान तराशी किया आला हज़रत पर। चले अली असगर, वक्त दे रहा हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसका दावा यह था इम्तियाज़ फलानी झूठ बोला है। झूठ मौजू क्या था कि झूठ बोलना, मौजू यह था। मौजू ये नहीं कि पाखाना चाटना तुम्हारे यहाँ क्या है नहीं है, मौजू यह था झूठ बोलना। ध्यान रखो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दावा झूठ बोलने पर है, और उसी पर मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है, जाहिल हो, तो क्यों छेड़ दिया तुमने? तुमने बोला इम्तियाज़ फलानी ने झूठ बोला है, तो मौजू झूठ ही होगा ना। तो वही झूठ मैंने साबित किया। तुम्हारा मुजद्दिद अल-कौकब शहाबिया में लिखा है कि गौर करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बालाए जुल्मत है। किसी फाहिशा रंडी की तसव्वुर उसके साथ जिना का ख्याल करने से बुरा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामीन, अंदाज़ा लगाएं इस बातिल फ़िरक़े वालों की कि अल्लाह के रसूल में तौहीन, इमामुल अंबिया की शान में तौहीन, और बदतरीन तौहीन कि नमाज में नबी का ख्याल ले जाना किसी फाहिशा औरत से जिना करने से बुरा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये झूठ नहीं है, एक कज़्ज़ाब ने झूठ नहीं बोला है अपनी किताब के अंदर। तेरा दावा झूठ है, तू फंस गया है, तू झूठ दावा पेश करके। अब रहा पाखाना चाटने के मुतालिक, तुम्हारे यहाँ फतवा रज़विया मैंने हवाला पेश कर दिया, जिल्द 4 है, सफ़र नंबर 464 के अंदर उंगली पर कुछ निजाजत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वो खामोश रहो, बाकी है 1 मिनट बाकी, 1 मिनट 10 सेकंड बाकी, चिल्ला रहा है सामने देखें। उसमें लिखा है निजाजत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। यानी उंगली में नापाकी, पाखाना, कोई भी निजाजत लगी हुई थी, 3 मरतबा चाटने की बुनियाद पर जो है वो पाक हो गई। और तेरे घर में वही मसला मौजूद है, और मुफ्ती इम्तियाज़ फलानी साहब पर उंगली उठा करके अपने मुजद्दिद के पाखाना चाटने वाले अमल पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमने दावा, मैंने इसका अभी बाकी है, भी एक 15 पर 13 पे शुरू हुआ था, 15 तक चालू रहेगा, 3 मिनट नहीं हुआ, अभी बाकी आध सेकंड, 30 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड बाकी है, 30 सेकंड बाकी है। खामोश रहो, खामोश रहो, सामीन खामोश रहे। तो सामीन देखें, मैंने उसके मुजद्दिद झूठ पेश किया, तेरी जिम्मेदारी है झूठ। तेरे मुजद्दिद ने इमामुल अंबिया के शान में झूठ बोला है, गुस्ताखी की है, तौहीन की है, इसका जवाब देगा तू। चल, अब 10 सेकंड बाकी है, चिल्ला रहा है सामीन देखें, चल बोल, 10 सेकंड बाकी है अभी, चल बोल। 19 मिनट हो गए। जैसे कि मैंने इससे कबल की क्रम में ये बात कही थी, अल-कौकब शहाबिया के अंदर जो
आला हजरत अजीम उल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने जो इबारत नकल की है वो इबारत ये नहीं 18 नहीं अली असगर 19 मिनट हो रहे हैं मेरे फोन के अंदर, 18 मत भेजा करो मुझे मैसेज। सामने मैं वापस से शुरू करता हूँ। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सामने ग्राम जैसे उससे कबल जो अली असगर ने गुफ्तगू की है, इससे पहले भी मैंने इसका जवाब दिया अल-कोकबतु शादिया का, क्योंकि यहाँ जो ज़िना की बात जो है सिरात मुस्तकीम के हवाले से आला हज़रत ने नकल किया, ताकि सिरात मुस्तकीम पर उस पर बात करनी हो उससे मालूम पड़ेगा। उस पर कभी चाहो उससे गुफ्तगू कर लेना सिरात मुस्तकीम के अंदर के। इस्माइल दहलवी ने ज़िना का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तमाम सब चीज़ों का उसमें जिक्र करने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख्याल को उनसे भी पत्थर करार दिया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो तो तौहीन उसके अंदर सिरात मुस्तकीम के अंदर है, अल-कोकबतु शादिया के अंदर भी वही बात आला हज़रत ने नकल की है। अब रही बात ये, सामने इकराम गौर करें, इन्होंने ये जवाब देने की कोशिश की है फतावा रज़िया के अंदर। अब कह रहे हैं कि आपके आला हज़रत ने भी, कह रहे हैं आपके आला हज़रत ने भी उंगली पर नजासत के हवाले से लिखी है। ये जिल्द नंबर 4 इन्होंने जो पढ़ी है तो इसका सफ़ा नंबर है 463। और अली असगर ने जो स्कैन भेजा है वो पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। अली असगर मैं इसमें बीच में इसलिए टोक रहा था कि तुम मेरी भेजे हुए स्कैन को पढ़ो, वो साफ सुथरे जो मैंने निकाल कर भेजे। आला हज़रत से ये सवाल हुआ, सवाल नंबर 178 नंबर सवाल है, सफ़ा नंबर है 463। इसमें सवाल हुआ है, बहुत लंबा सवाल है, और इसमें जवाब देते हुए आला हज़रत फरमाते हैं कि मसलन उंगली पर निजासत लग गई थी, उसे खबर ना थी, किसी वजह से उंगली थी और चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। ये आला हज़रत इस पर आगे जवाब देते हैं। अब ये इबारत सुन ली, अब बहती ज़ेवर की आप इबारत सुने सामने ग्राम। बहती ज़ेवर के अंदर थानवी साहब कहते हैं कि हाथ में कोई नजिस चीज लगी थी, उसको किसी ने जुबान से 3 दफा चाट लिया तो भी अब हो जाएगी, मगर चाटना मना है। इसको मना कह रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ चलो मना, अब मना के हवाले में सामने रोड पे खाते पीते चलते फिरते, जैसे रोड पे चलता हुआ आदमी खाता है उससे मना है, खड़े होकर पेशाब करना मना, लेकिन आदमी सर गुजरता है तो इसी तरह मना की कुछ किया थानवी साहब ने, आपको चाट ले तो पाक हो जाएगी। सामने ग्राम फतावा रज़िया के अंदर ये तो दुर्र मुख्तार वगैरह का अलग है, जिल्द नंबर 4 का इससे पहले जो हवाला पड़ा, और इसी जिल्द नंबर 4 ही के अंदर दुर्र मुख्तार वगैरह का आला हज़रत ने वो चीज़ नकल किया। अब आगे देख लें, इसी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 566 पर आला हज़रत से फिर सवाल होता है, उंगली पर निजासत लग जाए और उसे चाट लिया जाए तो उंगली पाक हो जाएगी। अब इसके जवाब में हज़रत कहते हैं कि उंगली की निजासत चाट कर पाक करना किसी सख्त गंदी नापाक रूह का काम है, और उसे जायज़ जानना शरीयत पर इस तरह और तहलील हराम काम और कर रहे हैं आप। आला हज़रत कहते हैं कि उंगली की निजासत चाट कर पाक करना किसी सख्त गंदी नापाक रूह का काम है, और उसे जायज़ जानना शरीयत पर इस तरह है। काम ये देखें, यह है आला हज़रत का फतवा उंगली पर निजासत के हवाले से। अब जिस तरह इम्तियाज़ कलामी ने झूठ बोला, कोई धोखाधड़ी देने की कोशिश यहाँ अली असगर कर रहा है। थानवी साहब मलफूज़ात की इबारत देखे, थानवी साहब कहते हैं एक शख्स भूख खाया करता था और मना करने पर कहा करता था जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे ही अंदर चला जाए तो इसमें क्या है कि थानवी साहब कहते हैं तो इन चीज़ों को अकल के फतवे से जायज़ रखा जाएगा। अब देखें, भूख खाना तो था, ये बंदी धर्म में जायज़ है। मलफूज़ात की इबारत मैंने भी पढ़ी है, मलफूज़ात नंबर 6 के अंदर सफ़ा नंबर है 67। तो भूख खाना तो देवबंदी धर्म के अंदर जो है जायज़ भी है। अब तो सामने ऊपर करें आप, नदी में खाना चाटना देवबंदी धर्म में जायज़ है। तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, 1 मिनट ज़्यादा होगा, 1 मिनट ज़्यादा होगा तुम्हारा, 1 मिनट ज़्यादा हो गया है। कहाँ जाता, खामोश रहो, खामोश रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, ये मरदूद कैसा फंसा है सामीन देखें। इसने बोला है साफ नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि साफ नज़र मैं पढ़ रहा हूँ, ये इसे उर्दू नहीं आती इसलिए पढ़ नहीं पा रहा है। लिखा है मसलन उंगली पर कुछ नजासत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। इसने कज़ाबियत दज्जालियत की। इसने कहा कि आगे आला हज़रत ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? इसमें हिम्मत है पढ़ने की। हमारे हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने आगे कहा है लेकिन मना है। इसने कहा सामीन, इसने मिसाल दिया, खड़े होकर पेशाब करना मना है, बहुत से लोग कर लेते हैं, तो इसलिए बेहतर ज़रूर में मना किया है। मना करने के बावजूद भी जो है इसका कहना यह है कि वो कर लेते हैं, मना का ही है फिर भी कर। जो पेशाब खड़े होकर करते हैं, सुन्नत बैठकर है, उसके बावजूद जानने के बावजूद करते हैं, वो मजबूरी में करते होंगे। कोई मुसलमान खुशी में सहूलत होने के बावजूद नहीं करता। अगर तुम ये कह रहे हो मजबूरी के हालत में भी कोई खड़े होकर पेशाब करे तो भी जायज़ नहीं है,
تو اب تمہارا مجدد نے حصہ سوم الملفوظ صفحہ نمبر 49 میں لکھا ہے کہ سوائے خنزیر کے گوشت کے کچھ موجود نہیں، اگر اس نے کھا لیا اور مر گیا تو گناہ گاروں کا حرام موت مرے گا۔ کیا لکھا ہے؟ بھوک کی شدت ہے، اگر اب کچھ نہ کھائے تو مر جائے گا سوائے خنزیر کے گوشت کے۔ یعنی تمہارے یہاں خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، تو یہاں مجبوری کی حالت میں لکھا ہے، مجبوری کی حالت میں بھی اگر نہیں کھایا مر گیا حرام کی موت مرے گا، یعنی یہاں کھانے کو لکھا ہے تمہارے جائز ہو گیا۔ کوئی آدمی مجبوری میں کھڑا ہو کر پیشاب کر لے، کوئی مسلمان جانتا ہے سنت کھڑے ہو کے جائز نہیں ہے، بیٹھ کر یہ ہے، تو تمہارا نزدیک جائز ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے منع کیا ہے، تمہاری کسی ایک کتاب میں ثابت کرو کہ وہاں منع لکھا ہوا ہے۔ تمہاری کتاب میں سامعین منع نہیں ہے۔ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھیں، حکمت دیکھیں، ان کے اتباع شریعت دیکھیں، انہوں نے منع کر دیا، ان کے یہاں منع لکھا نہیں ہے۔ اور سامعین میں نے پیش کیا ہے، اس نے کہا اب تو یہ کہے گا تو نے تیرا دعویٰ کیا تھا؟ جھوٹ بولا ہے۔ تیرا مجدد نے سچ بولا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا کسی رنڈی فائشہ عورت سے زنا کرنے سے برا ہے؟ یہ صحیح لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے؟ بتا، جھوٹ ہے یا سچ لکھا ہے؟ اگر سچ لکھا ہے تو بول اس کو جھوٹا کذاب تیرا مجدد۔ اگر یہاں الزامی ہے تو بھی کہہ دے الزامی جملہ اس نے استعمال کیا ہے، تیری ذمہ داری ہے، تو یہ اب اس کے متعلق تیرا مجدد کو میں نے جھوٹا ثابت کیا ہے۔ یہاں امام الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کیا ہے تیرا مجدد نے۔ نماز میں کوئی آدمی درود پڑھے گا تو امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان آئے گا۔ ایک منٹ باقی ہے 19 میں شروع کیا تھا، 22 منٹ ہونے جا رہا ہے، 22 منٹ ابھی سے چلا رہا ہے۔ سامعین دیکھ، آپ احباب دیکھ لیں گے، خاموش رہو۔ تو تیرا مجدد جھوٹ بولا یا سچ بولا ہے جو آپ دیکھا کل کوکب شعبیہ کے اندر؟ چل بول۔ ہو گیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین اکرام، علی اصغر دیوبندی نے پہلی بات تو الملفوظ کا حوالہ دیا، جس میں جو خنزیر کے حوالے سے ہے۔ اب اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ شریعت محمدی میں اور یہ حرام و حلال کا جو معاملہ ہے، خنزیر ہوا، شراب وغیرہ میں جان بچانے کے لیے تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا جان بچانے کی حد تک جائز ہے، لیکن جو ایمان والا ہوگا تو یقیناً ان چیزوں کو پسند نہیں کرے گا۔ یہاں اس مطلب یہ ہے عبارت، اور یہ چیز ہر بندہ جانتا ہے کہ شراب بھی حرام ہے، اگر اس سے جان بچتی ہو تو اس میں بھی اجازت ہے کچھ حد تک استعمال کرنے کی۔ ابھی اس حوالے سے پیش کر رہا ہے ملفوظ کو۔ سامعین کرام، ملفوظ کا جواب ہو گیا یہ، سامعین کرام خنزیر کا جو جواب دیا۔ دوسری بات یہ الملفوظ تو ہمارے نزدیک حجت ہے ہی نہیں۔ سامعین کرام، میں نے اس کو 2 اسکین بھیجے ہیں فی الحال، ایک فتاویٰ صحیح بخاری کے اندر جس اول ہے، اور یہ صفحہ نمبر 30۔ یہ ملفوظ کے متعلق یہ ہمارے گھر سے میں نے ان کو دے دیا، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ کہ ہمارے یہاں ملفوظ مستبر نہیں۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے القلمات الحق مجلہ کا، جس میں صفحہ نمبر 42 پر مجلہ کلمہ حق پاکستان سے یہ شائع شدہ ہے، ملفوظ ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔ تیسرا حوالہ میں نے دیا دفاع اہل سنت، اسی کے گھر کا ساجد خان دیوبندی کا۔ ساجد خان دیوبندی کہتا ہے کہ بریلویوں کے نزدیک ملفوظ معتبر نہیں، اور حوالہ جس کر دے رہا ہے الملفوظ کا۔ سامعین کرام غور کریں آپ، بات یہاں چل رہی ہے انگلی پر نجاست کے حوالے سے، جس میں بحثی زیور کے اندر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ انگلی ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی، اس کو کسی نے زبان سے 3 بار چاٹ لیا تو پاک ہو جائے گی، لیکن چاٹنا منع ہے۔ جیسے میں نے ابھی جواب دیا کہ روڈ پر چلتے ہوئے کھانا پینا منع ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، انسان کر گزرتا ہے، منع ہی تو ہے۔ تو اسی طرح تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ منع نے چاٹ لی تو گویا کہ تھانوی صاحب کے نزدیک پاک ہو جائے گی۔ انگلی پر چاٹ کر نجاست کو پاک کرو، جس طرح میں نے ملفوظات حکیم الامت کا جلد نمبر 6 کا حوالہ علی اصغر کو دیا، جس میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 67 پر، ایک شخص وہ کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو، اور اگر اس کے بعد میرے ہی اندر چلا جائے تو اس میں کیا ہے؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا، وہ کھانا تو دیوبندی دھرم میں جائز ہے۔ موضوع کا جواب سامنے گرام میں دے چکا ہوں۔ رہی بات یہ الفقہ شہادیہ پر بار بار گفتگو آ رہا ہے، چلیے آپ سن رہے ہیں بار بار اسی کا ذکر میں کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس بات پر الفقہ شہادیہ پر تجھے بات کرنی ہے، جو اصل عبارت صراط مستقیم کے اندر ہے۔ صراط مستقیم کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کو اسماعیل دہلوی نے زنا کے وسوسے سے گدھوں بیلوں کے خیال سے بھی برا کرا دیا، نعوذ باللہ۔ اس پر بارہا مناظر ہو چکے تو کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت جھوٹ پر کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس پر کبھی بھی تجھے گفتگو کرنی ہے صراط مستقیم پر مجھ سے گفتگو کر لینا۔ لیکن ابھی موضوع بحث ہے کہ اے نہیں تم نے یہی عبارت فتاوی رضیہ کے اندر دکھانی ہے۔ فتاوی رضیہ کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی جلد نمبر 4 کے اندر صفحہ نمبر ہو گیا ٹائم، ہو گیا تمہارا ٹائم، ہو گیا ٹائم، ہو گیا، خاموش رہو، خاموش رہو۔ کہتے ہیں
خاموش رہو. काट कर पाक करना. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس مردود نے یہ اتنی بڑی گستاخی کی، اس کے مجدد نے بول رہا ہے بعد میں بات کر لیں گے. اس نے جھوٹ بولا ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹ تھا اور اس نے جھوٹ بولا ہے. اور سامعین یہ بول رہا ہے وہ تو جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانے کی کو کہا ہے اس کے مجدد نے ان کے لوگوں سے، اس لیے کھا سکتے ہیں یہ لوگ. تو مجبوری کی حالت میں خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں. رفایت انصاری مجبوری کی حالت میں خنزیر کا گوشت تو کھا سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان دیوبندی مجبوری کی حالت میں، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کیا ہے؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا. تو مجبوری کی حالت میں کوئی اگر کھڑا ہو جائے تو اس کے یہاں جائز نہیں ہے. اب جب حضرت تھانوی یہ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے سامعین، یہ کہہ رہا ہے کہ جائز لکھا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بحث جائز لکھا ہے. بے مردود جائز کا جملہ بتا دے، وہاں منع کیا ہے. جب کوئی مسئلہ جہاں ممانعت ہو، ممانعت پر وہ جائز کا فتویٰ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی دلیل دے گا کہ ممانعت پر جواز کا فتویٰ کیسے ہو سکتا ہے. یہ اتنا بڑا دوغلہ ہے، منافقت ہے ان کے سامعین. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے منع جس پر ہے اس پر جواز کا فتویٰ لگا رہا ہے. اور خود پڑھا اس نے عبارت کہ وہاں لکھا ہے ویسٹ کے اندر کہ لیکن چاٹنا منع ہے. جب منع ہے تو منع پر، ممانعت پر جواز کا فتویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، سامعین یہ بول رہا ہے فتویٰ جو ہے غیر معتبر ہے. کہہ رہا ہے دیوبندی کتاب میں بھی اس کے تمہارے دھرم میں نے ایک حوالہ دے دیا ہے، امام حرم اور ہم فیض احمد اویسی لکھتا ہے صفحہ نمبر 27 پر کہ بزرگوں کے ملفوظات بھی فتویٰ سے کم نہیں ہوتے، اس لیے قابل اعتماد ہوتے ہیں. اب تم اپنے ملفوظات کے مطابق خنزیر بھی کھاؤ، منع کرنے کے باوجود بھی. تم نے کہا نا منع جہاں ہو جائز بھی ہے، تو خنزیر کا گوشت تو کھائے گا کہ منع ہے اور جائز بھی تیرے وہاں ہے. دوسرا سامعین، میں نے الملفوظ کا حوالہ دیا ہے. ملفوظات میں لکھا ہے 107 نمبر، اس میں ہے یہ حصہ اول، یہ عطیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. کیا ملفوظات جو ہے اس کے مجدد کا عطا کیا ہوا ہے. میں نے حوالہ بھیج دیا ہے، غلط پڑھ رہا ہوں، مجھے ٹوک تو. لکھا ہے میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، مصطفیٰ کا ہو ملحوظ، نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں، زبر و بینا میں الملفوظ. اس کا مجدد اس ملفوظ کا خود نام رکھا ہے. تو تیرا مجدد جس کتاب کا نام رکھے، تیرے مجدد کا نام چنا ہوا نام تیرے نزدیک مردود ہے، تیرے نزدیک باطل ہے، تیرے نزدیک جھوٹی کتاب ہے، تیرے نزدیک غیر معتبر ہے. شرم آنی چاہیے تجھے، تیرے مجدد کی کتاب ہے اور تیرا مجدد نے خود رکھا ہے. یہاں عطیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھ رہا ہے، تیرے مجدد کا عطیہ ہے یہ الملفوظ. کیا کتنا ہوا؟ کتنا ٹائم ہوا؟ کتنا ہوا؟ کتنا جھوٹ بول رہا ہے سامعین دیکھیں. کرام آپ نے علی اصغر کی گفتگو کو سماعت کیا، پھر سے وہی بات کر دی الفوقۃ صحابیہ والی، جس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صراط مستقیم کی عبارت کو نقل کیا ہے. صراط مستقیم کے اندر اسماعیل دہلوی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال کو جو نماز کے حوالے سے لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدو جنا کے بس ہوگی نعوذ باللہ من ذالک برا ہے. یہ تو الفوقۃ صحابیہ کی عبارت کہہ رہا ہے کہ کس سے بات کر. میں کہہ رہا ہوں صراط مستقیم تو جب تیرا دل چاہے تب مجھ سے بات کرنا. اب موضوع بحث ہے سنگلی کی نجاست. ابھی کہہ رہا ہے کہ بحث کی زیور کے اندر مجھے وہ عبارت دکھاؤ کہ جائز کہاں کہا ہے. ارے صاحب میں نے آپ نے اس سے پہلے کی گفتگو میں بھی سماعت کیا ہوگا، میں نے بحث کی زیور کی بھی عبارت پڑھی اور ملفوظات حکیم الامت کی بھی عبارت پڑھی. ملفوظات حکیم الامت کے اندر ہے تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے. آپ صاحب ملفوظ کے اندر کہتے ہیں، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی کہ بحث زیور کے اندر یہ بات ہے. میں تو الملفوظ سے پڑھ رہا ہوں، تیسری یا چوتھی مرتبہ میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس بندے کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا میں کون سی کتاب کا حوالہ پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں. بحث زیور کی عبارت میں نے اوپر پڑھ دی. اب یہ کہہ رہا ہے خنزیر کا گوشت. ارے تجھے ابھی پتہ ہی کوئی نہیں، تو دلیل سے ثابت کر دے کہ جان بچانے کے لیے اس پر جواز کا حکم علماء نے نہیں دیا. علماء فقہ نے نہیں لکھا ہے کہ اگر جان بچتی ہو تو شراب حرام ہے. اس کو بھی کہا ہے کہ انسان جان بچانے کی مقدار تک استعمال کر سکتا ہے. ہاں جی، لیکن جو صحیح اور عقیدہ ہم بریلوی نہیں کرتے استعمال. تم کر لو تو کر لو، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں. تمہارے نزدیک تو گو کھانا عقل کے خطرے سے جائز ہے، تو خنزیر بھی کھا لو تو کیا باعث ہے. صاحب کرام بحث زیور کی عبارت بھی عین ہی کا مطالبہ تھا میرا کہ بحث زیور کے اندر جو ثانوی صاحب نے عبارت لکھی ہے بھی عین ہی وہی عبارت تم نے فتاوی رضویہ کے اندر دکھانی ہے، لیکن دکھانے سے قاصر ہے. جس طرح میں نے دعویٰ کیا کہ غلامی نے جو جھوٹ بولا ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے، میں نے فتاوی رضویہ کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 566 پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا انگلی پر نجاست لگ جائے اسے چاٹ
لیا جائے انگلی پاک ہو جائے گی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انگلی کی نجاست چاٹ کر پاک کرنا کسی سخت گندی ناپاک روح کا کام ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھیں آپ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت فتاوی رضویہ کے اندر اور بحث زیور کے اندر بالکل دونوں عبارتیں یکساں ہیں، سامنے کا دکھانے سے قاصر ہے۔ دیوبندی دھرم میں وہ کھانا پاک ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے، ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے سامنے کرام۔ اب انہوں نے بعد میں ایک حوالہ پیش کیا مجھے جو ملفوظ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ملفوظ کے حوالے سے لکھا کہ میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ۔ ارے تو ملفوظوں کو تو محفوظ کیا ہے علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمٰن ہے، تو لیکن ملفوظ ہمارے نزدیک معتبر نہیں۔ میں نے حوالے دے دیے سامنے کرام، اس کو میں نے حوالہ دے دیا فتاوی شارح بخاری کا دے دیا، حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنے معتبر شخصیت ہے ہماری، دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نزدیک کتنے ممتاز بزرگ ہیں یہ۔ دوسرا حوالہ میں نے ان کو دے دیا مجلہ کلمہ حق کا جو پاکستان سے شائع ہوا ہے، جس میں خود انہوں نے کوٹ کیا ہے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت ہے کہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ ہی نے فرمایا کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا ہو گیا ٹائم، ہو گیا تمہارا ٹائم ہو گیا۔ سامعین دیکھیں ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ اس کا دعویٰ تھا کہ مفتی پلامی صاحب استغفر اللہ جھوٹ بولا ہے، یہ دعویٰ یہ تھا۔ لیکن سامعین، یہ میں نے کئی دعویٰ کے مطابق دلیل دے رہا ہوں، اور اگر تیرا اگر دعویٰ پاخانہ چاٹنے پر ہو تو دعویٰ اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ پاخانہ چاٹنا جو ہے، چاٹنے جو حکم دے وہ مردود ہے، باطل ہے، تیرا یہ دعویٰ ہونا چاہیے۔ اب سامعین، اگر وہی اسی پر بات کی ہے، ایک میں دلیل دیا پرسنل پہ، در مختار ہے اردو ترجمہ غایت الاوتار جلد اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 146 میں لکھا ہے اگر حفظ بہشتی زور کی عبارت پر فتویٰ لگائے گا تو لگا اپنے مجدد پر جو وہی بات لکھتا ہے اور اس نے منع نہیں کیا ہے اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری میں نے حوالہ دیا، جب تیرے یہاں تیرے مجدد نے کہہ دیا کہ خبیث آدمی کا کام ہو سکتا ہے، پھر وہ تیرا اعتراض باطل ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی نے وہی بات لکھی ہے نا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے چاٹنا منع ہے۔ سامعین دیکھیں، ابھی تک بول رہا ہے سامعین دیکھیں۔ لیکن سامعین، جب حضرت تھانوی نے منع کر دیا، جب تیرا مجدد منع کر رہا ہے کسی خبیث شخص کا کام ہو سکتا ہے، پھر وہ باطل ہو گئی یہ عبارت، پھر حضرت تھانوی نے منع کیا ہے، وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب فتویٰ اس پر لگا، یہ کتاب الانجاس ہے، اس میں غایت الابتار در مختار کا یہ ہے کہ منہ کی رال بھی تو جو انگلی اور پیستان کے ناپاک ہوئی پاک ہو جاتی ہے 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ نجاست اکھاڑنے والی چیزیں کہ نچوڑ جائے، نچوڑنے سے چنانچہ سرکہ اور گلاب، یہاں تک کہ منہ کی رال بھی تو جو انگلی اور پستان کے ناپاک ہوئی پاک ہو جاتی ہے 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں لکھا انہوں نے۔ اب در مختار کے مصنف پر حکم کیوں نہیں لگاتا؟ سامعین چلا رہا تھا۔ دوسری بات، تیرا مجدد نے دوسرا ایک جھوٹ بولا ہے، یہاں لکھا ہے، میں نے حوالہ بھیجا، تیرا دعویٰ جھوٹ پر ہے، تیرا دعویٰ پاخانہ چاٹنے پر نہیں ہے، تیرا دعویٰ ہے کہ امتیاز پہلوان جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وسائل سریر میں نے بھیج دیا ہے، وسائل سریر صفحہ نمبر 24، اس میں لکھا ہے کہ اس کے مجدد کے زیارت سے صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم ہو جاتا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تیسرا حوالہ میں نے دیا ہے، حسام الحرمین میں لکھا ہے کہ اس نے اشرف علی تھانوی نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورقہ اس میں اس نے تصریح کی، 4 ورقہ کتاب حفظ الایمان کے بارے 4 ورق ہے مردود، اور تیرا مجدد نے 16 صفحہ کی عبارت لے کر کے فتویٰ لگانے کی کوشش کیا حسام الحرمین سے۔ یہ دیکھو بول رہا ہے، جو ابھی تک میرا ٹائم پورا نہیں سامعین، یہ بیچ میں چلا رہا تھا، دیکھیں چلا رہا تھا، یہ خاموش رہا، چل بول، تو جو میرے بیچ میں بول رہا تھا، اب تیرے مجھے تو جھوٹ ثابت کر رہا ہوں۔ سامنے کرام، اس نے آخر مجھے بتایا کہ عبارت پڑھی ہے، میں اس کی پوری ضرورت کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ عبارت میں کیا لکھا ہوا پڑھ کے دکھا دے مجھے، یہ اپنی غلط کھیل رہا ہے، بتایا کہ میرے سے کوئی بات نہیں ہے، میرے پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے تو اس نے کیا پڑھی ہوگی، میں نے غلط بات کھیل دی ہے۔ سامنے کرام، میں اس کو لگا بھی دوں گا اسکرین پر، آپ ہائی کوالٹی میں ویڈیو کر کے اس کو پڑھ کر دکھا دیں کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا، ایک بات۔ دوسری بات، اس میں در مختار کی عبارت پیش کی ہے کہ منہ کی رال، یہاں منہ کی رال کی بات نہیں ہے، یہاں جو ہے نا گو کی بات ہے، منہ کی رال کی نجاست کی بات نہیں ہے، یہاں گو کی بات ہے، یہاں بات گو کی چل رہی ہے، جس میں ملفوظات کے اندر تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ عقل کے بدلے سے گو کھانا بھی جائز قرار دیا جائے گا، یہاں گو کی بات ہے، نجس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، یہاں بات گو کی ہے، جو نجاست گو، یہاں بحث حسام الحرمین نہیں ہے، جی یہاں بحث کے زیور کی وہ عبارت ہے جو انگلی کی نجاست یعنی کہ گو لگ جائے تو اس کو 3 بار چاٹ کر پاک کرواتے بندی دھرم میں جائز ہے،
اور یہاں تک ملفوظ ہے حکیم الامت کے اندر تھانوی صاحب نے لکھ دیا کہ عقل کے فتوے سے اس کو جائز رکھا جائے. سامع کرام غور کریں آپ, ابھی تک دکھانے سے تاجر ہے. اور میں نے دعویٰ ابتدائی میں یہی کہا تھا, میں نے کہا تھا موضوع رہے گا انگلی کی نجاست. میں نے ابتدا کی گفتگو آپ نے سماعت کی اور میرا مطالبہ ہی یہی تھا کہ نہیں زیور کی عبارت تم نے فتاوی رضیہ سے دکھانی ہے, لیکن دکھانے سے تاجر ہے. تو عبارت در مختار کی عبارت دیکھیں اور تھانوی کے فتویٰ دیکھیں. یوں کھانے کو عقل کے فتوے سے جائز کہہ رہے ہیں تھانوی. کیا بحث کی در مختار کے اندر منہ کی بات ہے یا منہ کے راز کی بات ہے؟ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ سامنے خود فیصلہ کرے کتنا دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے یہ دیور کی. اس کے بعد جواب نہیں ہے, اور جواب اس کے بعد قیامت تک نہیں ہوگا. سامنے کرام اب یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاول ہرمین کے اس سے پہلے بھی اس پر میری بات ہو چکی ہے, جو حفظ الایمان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے, جو فون کاٹ کے بعد ہے. آپ نے سماعت بھی کیا ہے اس کو, کہہ رہا ہے وہ غالباً 4 ورقہ 3 ورقہ کی جو عبارت بات کر رہا تھا اس پر میں نے جواب اس سے پہلے ہی میری گفتگو ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی اسی بات کو چھیڑ رہا ہے. یہاں موضوع نہ ہی الفقفۃ الشافعیہ ہے, نہ جو تھانوی جی کی عبارت ہے حفظ الایمان, یہاں نہ ہی صراط مستقیم سے رہے تھے. یہاں انگلی کی نجاست یعنی کہ دیوبندی دھرم میں جو وہ کھانا عقل کے فتوے سے جائز ہے وہ موجود ہے. دلیل اس کی تم نے دینی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک کسی بھی سبب سے ثابت کر دو کہ وہ کھانا جائز ہے. یہ جائز جو ہے دیوبندی دھرم کے اندر ہے فقط. جو ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 کے اندر صفحہ نمبر 57 پر تھانوی صاحب کہتے ہیں ایک شخص وہ کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب میرے ہی اندر تھا اور پھر اگر میرے ہی اندر جاوے تو اس میں کیا حال. تھانوی کہتے ہیں تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. تھانوی صاحب نے تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز قرار دے دیا ہے. تھانوی کرام ملفوظ کا جواب میں نے دے دیا ہے. علامہ شریف الحق علی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سامنے کرام آپ نے اس کو پھر بھی دیا ہے. اچھا ایک بات علی حضرت نے اور پیش کی تھی جو اس نے چلانا شروع کر دیا تھا کہ وقت ہو گیا ہو گیا ٹائم ہو گیا تمہارا ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ مکمل عبارت پیش کرے گا جہاں عقل کے فتوے پر جائز لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ عبارت پیش کرے گا, حوالہ پیش کرے گا. سامعین یہ سب سے پہلی بات تو ہے یہ اپنے مجدد کے عطیہ ملفوظات کو غیر معتبر قرار دے دیا تھا. میں نے اس کے مجدد سے ثابت کیا, اس کے گھر کی کتاب سے مجدد نے خود نام رکھا ملفوظ کا. اس کا مکالہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اس کا امام حرم اور ہم اس کتاب میں فیض احمد لکھتے رہے کہ ملفوظات بھی فتوا سے کم نہیں ہوتے. تمہارے گھر سے فتوا تمہارے معتبر ہیں, یہ تمہارے گھر میں ثابت ہے, اور تم بول رہے ہیں معتبر نہیں ہے. ہمارے گھر کا سہارا لے کر کے اپنے گوخور مجدد کو ناپاک صاف کرو گے تم. سامعین اس کا دعویٰ تھا تمہارا پلمبی نے جھوٹ بولا ہے, یہ بول رہا تھا. دعویٰ یہ تھا, اس نے دعویٰ نہیں پیش کیا کہ گو چاٹنے کے متعلق, یہ جملہ دعوے میں نہیں ہے. آپ سننا بغور. میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے کہ میرات العاشقین کتاب ہے, اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 276 کے اندر, حتیٰ کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مردار خنزیر پر حوض کے کنارے دیکھ کر ابن عربی سے کہا کہ اگر وجود واحد تو اسے کھاؤ, اگر وجود واحد ہے تو اسے کھاؤ. ابن عربی نے خدا کی مناجات کی اور تالاب میں غوطہ لگایا, پھر کتے کی صورت برآمد ہوئے اور اس مردار میں سے کچھ کھا لیا. اس سے مناظرین لاجواب ہو گئے. یعنی ابن عربی جو ہے کتے کی شکل بنا لیا اور مردار خنزیر کو کھانے کے لیے, پھر مردار خنزیر کو کھا لیا. تمہارا خنزیر کھانا تم کہہ رہے تو مجبوری کی حالت میں ہے, کتے کی صورت میں برآمد ہوئی اور اس مردار میں سے کچھ کھا لیا, مردار خنزیر کو کھا لیا. تو زندہ خنزیر کھانا تمہارا حرام کیوں ہے؟ ملفوظ کا حوالہ دیا تو تمہاری حالت خراب ہو گئی. سامعین دوسرا حوالہ فتاوی رضویہ جلد 4 میں لکھا ہوا ہے, یہ جلد 4 میں ہے, اس میں لکھا ہے در مختار بحر الرائق کا حوالہ دیا ہے. تم بہٹی زیور پر انگلی اٹھا تو بہٹی زیور ہے, تم جہنمی زیور پہنو گے, اس لیے بہٹی زیور تمہیں چڑ ہے, نفرت ہے. در مختار بحر الرائق کا حوالہ دے کر سمجھتے کہتے ہیں ناپاک انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے, جبکہ بہٹی زیور میں پاخانہ نہیں ہے. اور تو نے جہاں سے پیش کیا ہے اوپر سے پڑے گا, اوپر سے. وہاں حضرت کسی اور کا قول نقل کر رہے ہیں. ایک آدمی عقل کے فتوی چلا رہا تھا شریعت کے مقابل میں, تو شریعت کے مقابل میں عقل معتبر نہیں ہے. وہاں حضرت نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ شریعت کا کتنا مقام ہے, عقل کا کیا مقام ہے. حضرت نے عقل اور شریعت دونوں کو سامنے رکھ کر کے عقل کو باطل قرار دیا اور شریعت کو ماننے کی تاکید کی. تو ایک خبیث لوگ جو ہیں ایک عبارت کو کاٹ کر کے تھوڑا لے کر کے شریعت کو چھانٹ دیا اور عقل کو معتبر مان کر کے ہمارے اکابر الزام لگا رہا ہے, جبکہ حضرت نے شریعت اور عقل کے مقابلے میں
جو ہے شریعت کو معتبر مانا ہے، عقل کی بات کو رد کیا ہے. ٹھیک ہے، تمہیں شرم نہیں، غیرت نہیں تمہیں ہیں؟ علی کا گالیاں دی ٹائم ہو گیا، بدتمیزی دی، بدتلاقی دی. دیکھو کتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے، کیوں ہائپر ہوتے ہو بھائی بات کرتے ہو مجھ سے؟ اس طرح کی زبان استعمال نہ کیا کرو. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، سامنے کرام امام حرم اور ہم کا حوالہ پیش کیا فیض احمد عبید صاحب کا، جو اس سے پہلے بھی میں پڑھ رہا تھا. اس میں لکھتے ہیں یاد رہے کہ مذکورہ بالا مضمون فتویٰ کے طور پر نہیں بلکہ بحیثیت ملفوظ کے ہیں. لیکن اب آگے بات شروع ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کے ملفوظات بھی فتح کم نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بزرگوں کے ملفوظ بھی، لیکن ملفوظ کے حوالے سے سامنے میں نے بتا دیا، گرچہ ان کا مقام و مرتبہ ہے ملفوظ کا، لیکن ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. خود ساجد خان دیوبندی سے میں نے دفاع اہل سنت کا حوالہ دے کر ثابت کر دیا. وہ لکھتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں ملفوظ معتبر نہیں. اب سامنے کرام اب اس نے پھر سے ایک حوالہ دیا ہے جو مراتب العاشقین کا حوالہ دیا ہے، اور یہ مصنف ہے اس میں، یہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ، یہ بھی ملفوظ کا حوالہ پیش کیا ہے. سامنے کرام غور کریں آپ، حوالے کہاں سے دے رہا ہے یہ ملفوظ میں. اور بات یہ اس نے جو اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو میں پوری ضروریت دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں کہ فتویٰ لگا دیتے ہیں عربی رحمۃ اللہ علیہ پر. ارے ان کو تو دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھ پر ایسا وہ کہہ رہا ہے علی اصغر کہ یہ تمہارے بزرگ ہے. بالکل ہمارے بزرگ ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ. یقیناً تمام بزرگ ہمارا ہے، دیوبندیوں کا بزرگوں سے تعلق ہی کیا ہے؟ تجھے ان پر فتویٰ لگانا ہے تو لگا دے، کیونکہ تمہارا بزرگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بات کرنا سامنے کرام یہاں کوئی عبارت نہیں ہے، یہ تھانوی صاحب کی عبارت ہے. تھانوی صاحب کی عبارت میں اور پہلی بات تو یہ ملفوظ کی ہے. ملفوظ کا تو جواب دینے کا میں پابند بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے نزدیک جب معتبر ہی نہیں تو میں اس کا جواب کا پابند بھی نہیں. پھر بھی میں نے جواب دے دیے تمام تر چیزوں کے سامنے کرام. آپ سنتے چلے ہیں ابتدا سے لے کر اب تک. بات چل رہی تھی تھانوی صاحب کی، جس میں تھانوی جی نے جو بحث کے زیور کے اندر انگلی کی نجاست کو کہا ہے کہ اس کو 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور ملفوظات حکیم الامت کے اندر کہ ایک شخص بھوک کھایا کرتا تھا اس کے حوالے سے لکھا کہ اس کو بھی عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے. تو مجھ سے کہہ رہا ہے اس کو تو پورا پڑھ، میں پورا نہیں پڑھتا. حوالہ نشان دے کر، حوالہ پر نشان دے کر، حوالے پر نشان دے کر موجود ہے، نشان دہی کر دیتا ہوں. ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 67. سوال ہوتا ہے حوالہ دے، نشان دے کر. حوالہ کر دی، کتنی بار نشان دہی کروں؟ نہیں کیا حوالہ نشان دے کر، نشان دے کر، نشان دے کر، نشان دے کر، نشان دے نہیں کیا، نشان دے کر. حوالہ کہاں ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے پھر سے. نشان دے کر، اس کو نشان لگا کہ یہ ہے حوالہ لگا. نشان لگا کے میں نے ہائی لائٹ، وہ بھی عبارت مجھے پڑھنے دے گا. اب ہاں بول. دیکھ نیچے آتا میں سے اب میں نہیں بھیجا تو. ہاں حالانکہ عبارت اگر یہ میں پوری پڑھنے جاؤں گا تو بڑی خطرناک عبارت ہے. پوری پڑھ. ایک شخص وہ کھایا کرتا تھا اور منع کرنے پر کہا کرتا تھا کہ جب یہ میرے ہی اندر تھا تو پھر اگر میرے ہی اندر چلا جاوے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں تو ان چیزوں کو عقل کے فتوے سے جائز رکھا جائے گا. تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں سامنے کرام، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے. اب یہاں بات چل رہی ہے عقل کے فتوے سے. دھرم میں جائز ہے، انگلی کی نجاست چاٹنا دیوبندی دھرم میں جائز ہے. فتاوی رضیہ کی پھر سے وہی بات کی کہ 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جائے گی. در مختار بیل الرائج وغیرہ میں تو یہاں کیا بھو کی بات ہو رہی ہے کہ بھو 3 بار چاٹ لو، تو تمہارے یہاں تو بھو کو 3 بار بھو کو کھانا عقل کے فتوے سے جائز کہہ رہے ہیں. ہاں جی، یہاں بھوک نجاست وہ رال وغیرہ جو ہے اس کی بات ہے جو بحر الرائج وغیرہ میں جو علماء نے لکھی ہے سامنے کرام. وہ میں نے فتاوی رضیہ ہی کی ایک بار میں کئی عبارت پر دی. فتاوی رضیہ جس میں 4 ہی کے اندر سبب 566 پر سوال ہوا کہ انگلی کی نجاست لگ جائے اور اسے چاٹ لیا جائے تو انگلی پاک ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت عجیب البرکت رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں انگلی کی نجاست چاٹ کر پاک کرنا کسی سخت گندی اور ناپاک روح کا کام ہے اور اسے جائز جاننا شریعت پر اختراع ہے. اعلیٰ حضرت کا جواب دیتے سامنے کرام. پھر کہتے ہیں کہ تھانوی کی عبارت اور اعلیٰ حضرت کی عبارت یکساں ہے تو ثابت کرتے دکھاؤ گے. جو تھانوی کی عبارت ہے جو بحث زیور کے اندر ہے، جو ملفوظات حکیم الامت کے اندر ہے، کہاں ہے فتاوی رضیہ کے اندر؟ ہمیں وہ عبارت لا کر دکھاؤ. جھوٹ بولتے کچھ طرح کرتے ہوئے سنت پر بہتان بازی الزام تراشی سامنے کرام. اب انہوں نے جو حوالہ کیا تھا میرات العاشقین کا سامنے کرام، اس کا میں نے ہو گیا ٹائم ختم کرو. چلو بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے پہلے کہا کہ ان کے نزدیک یہ الملفوظ معتبر ہے، ہمارے نزدیک نہیں. یعنی ان کے بڑے کے نزدیک تو معتبر ہے، یہ چھوٹے کے نزدیک، یہ کیڑے کے نزدیک معتبر نہیں ہے.
کیوں کہ اس پر وار ضرب کاری کر رہا ہوں نا, دیوبند کی ضرب پڑ رہی ہے نا, اس لیے بولا ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. اب تو تیرا جو یہ فیض احمد اویسی کہا ہے کہ فتویٰ ملفوظ سے کم نہیں ہے, اس کو تو فتویٰ لگا اس کے اوپر جس نے تیری دھجیاں اڑا تجھے ننگا کر دیا ہے. اور سامعین, یہ ملفوظات حکیم الامت کا خود حوالہ دے رہا ہے, جبکہ اس نے حوالہ خود اس کے گھر سے کہا ہے کہ الملفوظات معتبر نہیں ہے. جو خود اپنے گھر سے ملفوظات کو غیر معتبر قرار دے رہا ہے, وہی کذاب منافق دجل فریب کے ذریعے سے الملفوظات حکیم الامت سے کوئی شخص کا قول نقل کر رہے ہیں کہ پاخانہ عقل کے فتوے سے پاخانہ کھانا جائز ہے, جب یہ خود اس کے نزدیک معتبر نہیں ہے. ہم مولانا ساجد خان نقشِ بندی سے حوالہ دے دیا کہ یہ الملفوظ معتبر نہیں ہے, ہمارے گھر سے فتویٰ اس نے دیا کہ ملفوظ معتبر نہیں, اس کے گھر سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ الملفوظ معتبر نہیں. ٹھیک ہے, جب الملفوظ کو خود اپنی زبان سے غیر معتبر قرار دے رہا ہے تو الملفوظات حکیم الامت پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ اب سامعین, اس کا دعویٰ کس پر تھا؟ دعویٰ کیا تھا کہ جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولنے پر میں نے کئی حوالے دیے. جب تمہارے یہاں الملفوظات معتبر نہیں ہے تو تم بھیجنا نہیں چاہیے تھا. اگر تم نے ہمارے گھر سے ملفوظات بھیجا ہے تو تمہارے گھر کے ملفوظات عاشقین یہ تمہارے سے معتبر ہونی چاہیے. فیض احمد وہ ایسے کہہ رہا ہے ملفوظات فتوے سے کم نہیں, تو میرات العاشقین تم نے مانا ہے تمہاری کتاب ہے اور ملفوظات ہے. یہ ملفوظات ادھر تم اس پہ لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کھانے کا شوق, کتا کھانے کا شوق ہوا, مردہ خنزیر کھانے کا, تو کتا کی شکل بنایا, غوطہ دیا اور کتا بن کر آیا اور خنزیر خاموش رہا کھا لیا. دوسری بات میں نے حوالہ دیا, میرا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا اس کے یہاں یہ تیرا مجدد جھوٹ بولا ہے. حصہ سوم یہ الملفوظ یہ صفحہ نمبر 66 ہے. اس نے ایک بات کہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس نے جھوٹ بولا ہے کہ دربار میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لایا کہ عرض کی کہ صبح اور شام یہ مسروع ہو جاتی ہے. حضور نے اس کو قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اخرج عدو اللہ وانا رسول اللہ, نکل آئے خدا کی دشمن, میں اللہ کا رسول ہوں. اس وقت اس کی قے آئی ایک سیاہ چیز جو نکلتی, یہ جھوٹ بولا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کے سینے میں ہاتھ, استغفر اللہ معاذ اللہ, سینے میں ہاتھ ماریں گے؟ کوئی مرد تھا تو سینے میں ہاتھ مارنے کا اللہ کے نبی پر بہتان. خاموش رہو, نہیں ہوا. میں نے نشاندہی کر دی ہے 53 ابھی ہوا نہیں ہے, 53 پر. خاموش رہو سامعین, میں نے جو حوالہ دیا اس پر خود الملفوظ کو معتبر قرار دے رہا ہے. ہمارے گھر سے بھی وہ بھی کہہ رہا ہے ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے, جبکہ وہ ملفوظ پیش کر کے ہم پر اعتراض کر رہا ہے. تو تیرا یہ دعویٰ باطل ہو چکا. مفتی امتیاز پلامی صاحب نے جو بات کی تھی فتویٰ رضوی سے میں نے ثابت کیا. تیرا مجدد فتویٰ رضوی میں اگر اس کو غلط خبیث کہہ رہا ہے تو حضرت تھانوی بھی تو منع کر رہے ہیں. حضرت تھانوی منع کیا ہے. جب منع کرنے والا جب کام کرے گا تو وہ تو ناجائز ہوگا نا. تجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شریعت میں جو چیز منع ہو وہ منع چیز کیا ہوگا؟ تجھے خنزیر کھانے کو منع کیا گیا تھا, تمہارے یہاں کتا بن کر خنزیر کھا لیا, وہ تمہارے یہاں جائز ہے. حضرت تھانوی نے منع کیا ہے, پھر تم جائز قرار دے رہے ہو. تمہیں شرم تو آنی چاہیے. بے شرم بے غیرت بن کر کے اپنے گھر کے تمام گوخوروں کو, سور خوروں کو تم چھپا رہے ہو. حضرت تھانوی جہاں منع کیا ہے اس کو تو الزام لگا رہے ہو تم. بولو. سامنے گرام غور کریں آپ, علی اصغر نے کس طرح کی زبان استعمال کرنا شروع کر دی ہے. اب یہ بدتمیزی پر اتر آیا ہے اور آپ دیکھیں میں کتنے آسان طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں. سامنے گرام اس نے آخر میں جو عبارت بھیجی ہے یہ مضبوط سے بھیجی ہے, یہ اخرج عدو اللہ والی, اور یہ اصل میں عبارت جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے. سامنے گرام حالانکہ مضبوط کے حوالے سے میں نے خود دلیلیں دی تھی کہ مضبوط ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا, حالانکہ مسند احمد میں کی یہ روایت موجود ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے اور یہی بات ہے روایت اور اسی کو نقل کیا اعلیٰ حضرت نے. حالانکہ یہاں جو ہے جو اسکرین پیش کر, مسند احمد اسکرین پیش کر حوالہ. پہلے شرائط میں کیا طے تھی, حوالہ پہلے بھیجو گے. شرائط میں کیا طے تھی, حوالہ بھیجو گے نا. یہ طے تھی نا, شرائط میں طے تھی نا, حوالہ بھیجو گے. حوالہ کہاں ہے؟ مسند احمد کا حوالہ بھیجو. میں حوالہ مانگ رہا ہوں. ہاں بھیج, نہیں حوالہ بھیج نا. مسند احمد کا حوالہ بھیج, مسند احمد کا حوالہ بھیج. حوالہ مانگ رہا ہوں میں. ہاں بھیج. تو حوالہ کہاں؟ حوالہ بھیجنے سے پہلے کیوں بات کیا تو؟
تو اب اس نے یہ بات کی سامعین کرام، پہلی بات میں نے ایک نہیں کئی حوالوں حوالہ پہلے حوالہ مسند احمد، پہلے حوالہ پہلے حوالہ ہمارے نزدیک علی اصغر ارے حوالہ بھیج مسند احمد، علی اصغر مسند احمد، یعنی میں نے فتاوی شارح بخاری کا حوالہ نہیں مسند احمد، دیا کس کو مسند احمد، یہ مجلہ کلمہ حق کا حوالہ نہیں دیا میں نے، مسند احمد کا حوالہ، یہ ساجد خان کا حوالہ نہیں دیا مسند احمد، میں نے حوالہ نہیں دیا میں نے مسند احمد نہیں دیا تم نے؟ مسند احمد کا ہاں تو جواب دیا ہوں نے، اب بولنے کے مجھے ہاں حوالہ پہلے حوالہ شرائط میں طے ہے، پہلا حوالہ تمہارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تمہارا ٹائم تم ضائع کر رہے ہو، تمہارا ٹائم تم ضائع کر رہے ہو، تمہارا ٹائم تم ضائع کر رہے ہو، میں نہیں کر رہا ہوں۔ حوالہ بھیج دو، میں خاموش ہو جاؤں گا، حوالہ بھیجو، موت آ رہی ہے سامعین کرام، ہو جائے حوالہ نہیں بھیج رہا سامعین، اب تمہارا وقت ختم ہو گیا، تمہارا وقت ختم ہو چکا، ملفوظ کی تمہارا وقت ختم ہو چکا۔ سامعین کرام یہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامعین شرائط میں طے تھی کہ یہ اسکین بھیجے گا پھر بات کرے گا، اس نے تسلیم کیا تھا، مسند احمد کا حوالہ نہیں دے رہا ہے، تو سامعین میں نے حوالہ بھیجا ہے، اس نے کہ اس کا مجدد جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ تھا کہ تمہارا مفتی نے جھوٹ بولا ہے۔ سامعین اگر جھوٹ بولا ہے تو دعوے پر بات ہوگی، میں نے اس کے گھر سے پاخانہ کھانا ثابت کر دیا، جبکہ اس نے کہا کہ ہمارا مجدد نے خبیث تر کہا گیا ہے، ہمارے مجدد نے بھی اس کو منع کیا ہے، تو پھر باطل ہو گیا تمہارا دعویٰ۔ سامعین اب جب تمہارا دعویٰ جھوٹ پر تھا تو میں وہی پیش کر رہا ہوں، تمہارا مجدد نے کتنا جھوٹ بولا ہے، ایک الکوکبۃ الشہابیہ میں جھوٹ بولا ہے، یہ حوالہ نہیں دیا، حوالہ دے گا میں خاموش ہو جاؤں گا، حوالہ نہیں دیا۔ اس کا مجدد نے الکوکبۃ الشہابیہ کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی عورت سے زنا کرنے سے بدتر ہے، یعنی یہ لوگ نماز میں درود نہیں پڑھتے۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا حسام الحرم، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے، بول رہے بعد میں بات کر لیں گے۔ تمہارا مجدد نے لکھا ہے، مولوی اسد تھانوی نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، رسالہ مکمل کتاب کی بات کر رہا ہے، 2 صفحے کی بات نہیں کر رہا ہے، غالباً 4 ورقہ ہے، تو 4 ورقہ کہہ کر کے عبارت جو پیش کیا 16 صفحہ نمبر 16 اس پر گستاخی پتہ لگا ہے۔ جب 4 ورقہ کی کتاب ہے تو 16 صفحہ کہاں سے آ گیا؟ نمبر 3 اس نے گستاخی کیا وصایا شریف کے اندر کہ اس کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کو دیکھنے کا شوق ختم ہو جاتا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے سامعین میرۃ العاشقین سے، جب تمہارے گھر میں یہ بات ثابت ہے کہ الملفوظ غیر معتبر ہے تو تمہارے گھر ملفوظ پیش کر دوں تو تم تو غیر معتبر مانو، ہمارے گھر تم نے خود ثابت کیا ہے، تمہارا ساجد خان نقش بندی نے الملفوظ غیر معتبر کہا ہے، تو پھر ہمارا نزدیک بھی وہی ملفوظ تم جو بھیجتے ہو اور کہتے ہو کہ جائز عقل کی فتوی سے جائز رکھا ہے تو غیر معتبر ہو گیا، تمہارے گھر میں ثابت ہو الملفوظ۔ سامعین بھاگا فون کاٹ کے بھاگا، سامعین دیکھیں فون کاٹ کے بھاگا، جبکہ اس کو ذمہ داری تھی یہ دلیل پیش کرتا، دلیل نہیں پیش کیا، فون کاٹ کے بھاگ رہا ہے، بول رہا تھا جواب دیے بغیر فون نہیں کاٹنا، یہ فون لگا رہا ہوں، فون کاٹا سامعین مردود نے، خود اس نے کہا جواب دیے بغیر فون نہیں، اس نے دلیل ابھی تک اس کے نہیں بھیجا ہے سامعین، مسند احمد کا حوالہ نہیں بھیجا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اس کے مجدد کئی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پر کتنی گستاخی کی، فون نہیں اٹھا رہا ہے، بھاگا فون کاٹ کے مر گیا۔ سامعین دیکھیں موت آ گئی نا، تو نے بولا تھا نا بغیر جواب دیے فون نہیں کاٹے گا، جو کاٹے گا یہ علی اصغر سے مناظرہ کرے گا، تیری اوقات ہے۔ ہم اس کے گھر سے اگر الملفوظ غیر معتبر ثابت ہو گئی تو یہ پھر بھی اس کے باوجود غیر الملفوظ بھیج رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، جبکہ ہمارے گھر سے بھی ثابت کیا الملفوظ معتبر نہیں ہے، پھر بھی اس پر اعتراض بنا رہا ہے، جبکہ اس کے الملفوظ کو اس کے مجدد نے اس کا نام رکھا ہے اور کہا یہ اعلیٰ حضرت کا عطیہ ہے، تمہارا مجدد عطیہ ہو وہ غیر محفوظ ہو۔ میں نے اتنی گستاخیاں ثابت کیں اللہ کے نبی علیہ السلام شان میں، دیکھیں سامنے فون نہیں اٹھا رہا ہے، پھر لگا رہا ہوں، فون کاٹ دیا۔ مسند احمد کا اس نے حالانکہ شرائط میں طے تھی، یہ بول رہا ہے کہ میں نے یہ کون سی کتاب، اس کے کون مفتی شریف الحق امجدی کی کتاب بھیج دیا بول رہا ہے، حالانکہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے اس کو، یہ شریف الحق امجدی کی کتاب پیش کر رہا ہے اپنے دفاع میں ہمارے رد میں، جبکہ تحفظ اہل سنت جماعت میں ہے کہ مگر موصوف جاہل اور بے عقل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی کی ہی کتابیں پیش کرتے ہیں، اور اپنی لکھتا ہے اس کے یہ کون سی کتاب عبارات اکابی کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، اس کا اشرف سیال بھی لکھتا ہے کہ
اپنے گھر کی کتاب پیش کرنا بخلانے کی دلیل ہے. آخر تم اتنا بخلا کیوں گئے ہو؟ شریف الحق امجدی کی کتاب پیش کر کے ہم پر فتویٰ لگائے گا مردود، جبکہ اس کے گھر کی کتاب ہمارے نزدیک پیر میں مسلنے کے لائق ہے. اب سامعین، جب اس نے مسند احمد کا حوالہ دیا، شرائط میں بات طے تھی، آپ سن لیں گے کہ حوالہ پہلے پیش کرنا پڑے گا. اس نے تسلیم کیا، پھر ہی دعویٰ پیش کیا. ابھی تک مسند احمد کا حوالہ اس نے پیش نہیں کیا، فون کاٹ کے بھاگا. سامعین بھاگا مردود فون کاٹ کے. تیری اوقات ہے علی اصغر سے بات کرے گا تو ہیں؟ پھر لگا رہا ہوں اس کو. نہیں اٹھایا سامعین. چلیں سامعین، اب میں نے جو دعویٰ پیش کیا تھا، میں نے جو حوالہ پیش کیا تھا کہ اس کا مجدد کتنا جھوٹا ہے، کتنا جھوٹ بول گیا، حفظ الایمان پر جھوٹ بول گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں الکوكبۃ الشہابیہ کے اندر اتنی بدترین گستاخی اس نے کر دی. اور الملفوظ میں کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت لے کر آیا، اور اس کے سینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عورت اپنی لڑکی لے کر آئی. صبح اور شام یہ مسروعہ ہو جاتی تھی، یعنی مرگی جیسی بیماری تھی اس کو. اللہ کے نبی نے قریب کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا. بتائیں سامعین، عورت اور لڑکی کے سینے میں ہاتھ مارنا، نبی علیہ السلام جو حیا اور شرم کے پیکر ہیں، ان کے متعلق اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا الزام، سنگین الزام، بدترین الزام. اللہ کے نبی علیہ السلام سینے میں ہاتھ ماریں گے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی گستاخی ہیں. جہاں حضرت تھانوی نے پاخانہ چاٹنے کا کام منع کر دیا ہے، اس کو تم اعتراض کرتے ہو. یہاں پہ لڑکی کے ہاتھ میں، سینے میں اللہ کے ہاتھ مارا، یہ تمہارا نزدیک گستاخی توہین نہیں ہے؟ ہیں تم اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو لے کر آؤ گے کسی آدمی کے پاس، وہ تمہارے ماں اور بیوی کے ہاتھ سینے میں ہاتھ مارے، تو تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یہ عزت کا مقام ہے، یہ تعریف کے لائق ہے. وہ شخص بے شرم بے غیرت بھاگا فون کاٹ کے. اٹھا رہا ہے؟ نہیں اٹھا رہا. میں بھی کئی مرتبہ لگایا، مرد اٹھا نہیں رہا ہے. جھوٹ بول کر بھاگا ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. یہ اس نے دعویٰ پیش کیا کہ تمہارا مفتی پلامبی جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے دعوے پہ دلیل پیش کیا بہرتی زیور پر، وہ نجاست انگلی پہ لگ جائے تو چاٹنے سے پاک ہے، لیکن منع ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے گھر سے میں نے کئی حوالے ثابت کیا، تو اس مردود نے، میں حوالہ پیش کرتا تو بولتا ہے کہ الملفوظ معتبر نہیں ہے، اور مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کی کتاب سے دلیل پیش کر رہا ہے، اور اپنے گھر سے پیش کر رہا ہے، اور وہ خود دلیل پیش کر رہا ہے ملفوظات حکیم الامت سے. تو میں نے اس کے گھر سے ثابت کیا کہ اسی کے گھر میں ثابت ہے کہ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے متعلق لکھا ہے کہ کتا کھانے کا تھا ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، تو مرا ہوا خنزیر کھانے کا تھا، تو کتا بن کر گوتا لگایا اور پھر کتا بن کر نکلے اور خنزیر کھائے. اس کے کتاب میں ہے. اب جب میں بولا تمہارا دعوت ہے کہ جھوٹ پر، اب اس کے مجدد کے میں کئی جھوٹ میں نے پیش کیا. اس میں سے ایک جھوٹ یہ پیش کیا الملفوظ میں سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت ایک لڑکی لائی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سینے پہ ہاتھ مارا. ٹھیک ہے. اس نے دعویٰ یہ کیا کہ تو مسند احمد میں ہے. میں چلاتا رہا ہوں، بولا مسند احمد حوالہ پیش کرو، پیش نہیں کیا، فون کاٹ کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے. دوبارہ فون لگایا تو اس نے پھر بھی پیش نہیں کیا، فون کاٹ کے بھاگا. تیسری مرتبہ اس نے حوالہ پیش کیا، لیکن مسند احمد میں سننا محسن بھائی، مسند احمد میں جو لکھا ہوا ہے اس میں ہے کہ حضرت اعلیٰ بن مرہ سے مروی ہے. ہیلو، حضرت اعلیٰ بن مرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس کا منہ کھول کر اس میں 3 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا بسم اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے دشمن خدا دور ہو. ٹھیک ہے. وہ بچہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا. یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالنے کا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. اس کا مجدد نے جھوٹ بولا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے سینے میں ہاتھ مارا. کس کے؟ لڑکی کے سینے میں ہاتھ مارا. پتہ ہے لڑکی کے سینے میں ہاتھ مارنا یہ نبی کے متعلق جھوٹ نہیں ہے. میں اس سے بولا اگر تیری ماں اور تیری بہن کے سینے میں کوئی ہاتھ مارے تم تعریف کرو گے اس کی کہ توہین ہے؟ اور مسند اعلیٰ میں وہ سینے میں ہاتھ مارنے کا نہیں ہے بلکہ لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالنے کا ہے.
تو نبی علیہ السلام کی لعاب دہن شفا کا ذریعہ ہے، اور اسی لعاب دہن جو ابوبکر صدیق نے جب سانپ کاٹا تھا غار میں، اللہ کے وسلم کی اسی لعاب دہن سے شفا ہوئی ان کو. اس کا مجھے جھوٹ بولا ہے، دعویٰ تھا جھوٹ بولتا ہے تمہارا عالم، لیکن میں نے اسی پر دعویٰ پیش کیا. مردود بھاگا، ابھی تک نہ میرا فون اٹھا رہا ہے نہ آپ کا فون اٹھا رہا ہے. مر گئے یہ. ہاں نہیں اٹھا رہا ہے فون، جھوٹ بول کے بھاگا. اس کا مجدد اتنا جھوٹ بولا ہے حسام الحرمین میں، اتنا الکاکب صحابی میں جھوٹ بولا ہے، لیکن یہ جواب دے نہیں پایا. کسی سے بول رہا ہے کسی وقت موضوع پر بات کر لیں گے، لیکن اتنا جھوٹ میں نے ثابت کیا اس کے مجدد. سننا دھجیاں اڑ گئی مردود کی. یہ خود پریشان کرتا ہے، فون کرتا ہے حرام خور، خود ذلیل ہو کے بھاگتا ہے. 2-3 مرتبہ بھاگا فون کاٹ کے وہ. اور حالانکہ شرائط میں طے تھی کہ جو ہے اسکین پہلے بھیجے گا. میں بولتا رہا لیکن بھیجا نہیں اسکین. اور یہ جو اس نے پیش کیا ہے کہ تمہارے یہاں ملفوظات حکیم امت کے اندر کہ عقل کے فتوے سے جو ہے گو کھانے کو جائز لکھا ہے، حالانکہ حضرت نے تردید کی ہے اس کی. اوپر سے مردود پڑھ نہیں رہا ہے. میں بولا اوپر سے پڑھ. دینی حالت کی بربادی کا سبب حضرت نے پیش کیا ہے کہ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس نیچریت کی بدولت زیادہ تر لوگوں کی دینی حالت برباد ہوئی. ان کے یہاں ہر چیز کا معیار اور مدار محض عقل ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ مخلوق احکام خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے احاطہ، اور عقل بھی تو مخلوق ہی ہے، اور کہاں تک پرواز کر کے کرے گی، کہیں نہ کہیں جا کر اس کی دوڑ ضرور ختم ہو جائے گی. اسی کو مولانا فرماتے ہیں اس لیے سخت ضرورت ہے کہ اب سب چیزوں کو وہی کے تابع بنا کر کام میں لگیں، بغیر وہی کے اتباع کے کیا ہے بغیر وہی کے اتباع کہاں گیا اتباع کے راہ کا ملنا کار دارت. بس اصل چیز وہی اور اگر نرا عقل پر مدار ہے تو عقل کا ایک مقتضا یہ ہے. حضرت نے یہاں پہ کہا وہی کے تابع ہونا چاہیے، عقل کے تابع نہیں. پھر حضرت نے مثال دیا ہے، کسی کا قول نیچری کا قول نقل کیا ہے. اس مردود نے نیچری کا قول پیش کر کے ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ پر اعتراض کیا ہے. بھاگا، فون نہیں اٹھا رہا ہے مردود. 3 مرتبہ بھاگا ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس کو. یہ خود فون کرتے ہیں مردود. 4-5 مس کال کیا یہ، میں مصروف تھا. اور ہاں میں لگایا تو فون کر کے بھاگا جب حوالہ دینے کا مطالبہ کیا میں نے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مسند احمد کا حوالہ بھیجا. نماز کا وقت ہے. مسند ابھی وقت ہے نا. اس سے پہلے فون لگا تو کہاں بھاگا فون کاٹ کے لگا. جب تجھے سننا نہیں ہے تو بار بار فون کیوں کر رہا ہے؟ نہیں سننا ہے نا، حوالہ بھیجے گا نا. تو حوالہ بھیجتے نہیں، حوالہ بھیج. ہاں پڑھ، حوالہ پڑھ. اچھا پڑھ، ابھی بھیجا. ہاں پڑھ. نہیں میں نے تجھے نہیں بھیجا، ابھی بھیجا ہے. سننے کی جب ہمت نہیں ہوا کرے اصغر تو بار بار کہا ہے، بار بار تو میرے سامنے آ کے نہیں تو تجھے بولا حوالہ دے، تو حوالہ نہیں دیتا تھا. حوالہ کیوں ہے مسند؟ حوالہ پہ پڑھ. عبارت پڑھ. ٹائم ہے میرے پاس. حوالہ پڑھ دے. اب حوالہ پڑھ دے نا. اب جب میں مطالبہ کر رہا تھا اس وقت نہیں بھیجا تھا تو. ٹھیک ہے اب بھیجا نا. پڑھ. موضوع تبدیل کر دیا نا. کیا موضوع وہ تھا ہی نہیں. موضوع جھوٹ تھا نا. نہیں میں یہ کہہ چل رہا ہوں حوالہ پڑھ. مسند احمد پڑھ. مسند احمد پڑھ جلدی. مسند احمد پڑھ. احمد کا حوالہ میں نے تجھے 5:03 پر بھیجا. ہاں مسند احمد پڑھ. 5:03 پر مسند احمد پڑھ. بھیج کر تجھے فون کیا. مسند احمد پڑھ. میں نے تجھے فون کیا. مسند احمد. تو بکواس کرتا رہا. مسند احمد پڑھ. میں تجھے بولنا شروع کیا. مسند احمد پڑھ. مسند احمد پڑھ. ذلت اور رسوائی تھی. ابھی بھی نہیں پڑھ رہا ہے. مسند احمد پڑھ. بات نہیں کرنی. مسند احمد پڑھ. اس کو تو ایسے اپلوڈ کرا دے. مسند احمد پڑھ. 53 منٹ کی گفتگو. مسند احمد پڑھ. مسند احمد پڑھ. بعد میں تیرا مسند احمد پڑھ. مسند احمد پڑھ. مسند احمد پڑھ. مسند تیرے مجدد کا جھوٹ میں واضح کرتا ہوں. مسند احمد پڑھ. سامعین دیکھیں پڑھ نہیں رہا ہے. سامعین دیکھیں پڑھ نہیں رہا ہے. مسند احمد پڑھ. پڑھ. اب فون کیا ہے پڑھ. اب پڑھنے بول رہا ہوں. اس وقت مطالبہ کا حوالے کا کر رہا تھا میں. چل پڑھ. حوالہ پڑھ. سامعین دیکھیں حوالہ نہیں پڑھ رہا ہے. اب جب فون کیا اس نے بات بھی کر رہا ہے لیکن یہ مسند احمد نہیں پڑھے گا کیونکہ مسند احمد میں اس کے مجدد کا جھوٹ اور کذب بیانی اور منافقت توہین رسالت واضح ہو چکی ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے. پڑھ.
रसूल पढ़ अलैहिस्सलाम पढ़ का मुस्नद अहमद के अंदर वही इबारत जो आला हजरत ने नकल की, जो इसने पेश की थी मलफूजात के अंदर। हालांकि मलफूजात का हवाला मैंने बारहा इसको दिया कि मलफूज अहले सुन्नत यानी हमारे नजदीक मोतबर नहीं, जिसका मैंने दलील के तौर पर अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला इसको दिया, जो फैज अहमद उवैसी साहब से भी जो ज्यादा हमारे यहाँ मुकाम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हवाला दिया इसको। और मैंने इसको खुद साजिद खान देवबंदी का हवाला दिया कि हमारे नजदीक मलफूज के मकाम और मर्तबा क्या है, मलफूजात हमारे नजदीक मोतबर नहीं, इस बात को खुद ये कह रहा है। लेकिन देवबंदी धर्म में तो मलफूज इल्हामी है, जिसकी दलील है मैं अली असगर तेरे पर्सनल में 4 हवाले तेरे घर के दे चुका हूँ। ठीक है, पढ़ दे मुस्नद अहमद पढ़ दे, अब पढ़ दे मुस्नद अहमद, अब पढ़ पढ़। जो हवाला इसने पढ़ा था उसके अंदर भी ये बात उखरुजु उदुवुल्लाहि अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लिखा है, क्या लिखा है, यही नकल किए हैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। उखरुजु क्या लिखा है, क्या पढ़ा जाएगा, क्या लिखा है, अखरुजु उदुवुल्लाहि अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अखरुजु अना रसूलुल्लाह, ऐसा लिखा है भाई। अखरुजु उदुवुल्लाह मुकम्मल इबारत पढ़, यहाँ से वकीउन हद्दसनल आमश, यहाँ से पढ़ इबारत। आला हजरत ने इसी को नकल किया है, क्या नकल, के अंदर कुछ और नकल किया जो तूने पढ़ा था। हाँ गलत नकल किया उसने, इसी को नकल किया, नहीं गलत नकल किया है, इसी को नकल किया उसने किया। हाँ सुन अब मैं बोलता हूँ, तुम्हारा आला हजरत ने, अरे सुन अब सुन, तेरा आला हजरत ने उसमें नकल किया है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसके सीने में हाथ मारा, तो वो जुमला साबित कर, तू साबित कर। ठीक है, हजरत याला बिन मर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत याला वसल्लम के पास अपना एक बच्चा लेकर आए, मर्रा बोलता है, कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस बच्चे को कोई तकलीफ है जिसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका मुंह खोलकर उसमें 3 मरतबा अपना लुआब दहन डाला और फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ऐ दुश्मन खुदा दूर हो। वो बच्चा उसी वक्त ठीक हो गया। अच्छा, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। सामने इकराम मलफूजात है, आला हजरत के हवाला भी मैंने इसको दे दिया है सामने इकराम। अब ये आला हजरत की इबारत सुन लें। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह सफा हिस्सा नंबर 100 में और सफा नंबर है 418। हुजूर अकबर इबारत सुन लें। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत अपने बेटे को लाई, अर्ज की सुबह और शाम इससे मुसर्रा हो जाता है। मुसर्रा है और क्या है ये, और क्या है ये, हैं और क्या है ये, मुसरा हाँ चल पढ़, मुसर्रा चल, मुसरा इसका माना क्या होगा, चल पढ़। इसका माना एक बीमारी है, एक बीमारी है मिर्गी की तरह। हाँ हो जाता है। हुजूर ने उसको करीब बुलाया और उसके सीने पर हाथ मारकर फरमाया, ये जुमला कहाँ है मुस्नद अहमद में, चल पढ़। हाथ फरमाया, हाथ मारा फरमाया, सीने पे हाथ मारा, चल। हाथ मारकर फरमाया उखरुजु उदुवुल्लाह अना रसूलुल्लाह। गलत पढ़ा अरबी इबारत। सही पढ़, सही पढ़। अल्लाह के नबी का कौल सही पढ़। गलत और सही की बात छोड़। अच्छा, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की वही कौल नकल कर रहे हैं जो मैंने मुस्नद अहमद का पेश किया। अस्तगफिरुल्लाह। निकल ऐ खुदा के दुश्मन, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हाँ, उसी वक्त उसे के आई एक के नहीं, के नहीं, कै होता है। हाँ वॉमिटिंग आई, अंग्रेजी में वॉमिट कहती हूँ। हाँ कै, यहाँ अंग्रेजी नहीं लिखा है, यहाँ उर्दू है, यहाँ उर्दू है, अंग्रेजी नहीं। चीज जो चलती थी, नहीं देख मुझे, तू जो अरबी की ग्रामर खेलता है ना मुझसे, मुझे इंग्लिश में महारत है। मैं इंग्लिश में गुफ्तगू करूँ तो अरबी इंग्लिश से बात है यहाँ पे। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश की फील्ड का हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तालिब इल्म देख कैसे तू मर रहा है। करीबन का 1 घंटा हो गया है मेरी गुफ्तगू को। अब बोलूं मैं, तो मरबूत मेरे सुन ही नहीं रहा। अब मैं बोलूं, उसी बात को आला हजरत ने नकल किया है। हाँ मैंने इस चीज को बारहा इसको पेश कर दिया, मलफूज के हवाले से मैंने इसको जवाब भी दे दिया। अब बोलूं मैं, खाने के हवाले से अब मैं बोलूं। तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हारा टाइम हो गया है। अब खामोश रहा, अब खामोश रहा, तुम्हारा टाइम हो गया, अब खामोश रहा। सामीन देखें, झूठ बोला है, इबारत अलग है, तू झूठ बोला है, झूठ बोला है, इबारत अलग है। सामीन इसमें लिखा हुआ है, इसने बोला अल मुस्नद अहमद में, जो मुस्नद अहमद में जो इबारत है, ये कह रहा है हमारे आला हजरत ने वही कहा है। झूठ बोला इसने, खुद इसने इबारत पढ़ी, सीने पे हाथ मारा, और यहाँ पे लिखा है, इसने खुद पढ़ा है मुस्नद अहमद में कि 3, ये उसकी माँ लिखा है, उनके मुंह खोलकर उसमें 3 मरतबा अपना लुआब दहन डाला।
یہاں لعاب دہن ہے مسند احمد کے اندر، خود اس نے پڑھا، اور الملفوظ میں سینے میں ہاتھ مارنے کا لکھا ہوا ہے، یہ بھی خود پڑھا، پھر بھی بول رہے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مسند احمد میں ہے۔ اتنا بڑا جھوٹا ہے سامعین، دیکھیں عبارت صاف موجود ہے، اس کا مجدد اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے، خود اس نے عبارت پڑھی ہے سینے میں ہاتھ مارنے کے الملفوظ سے۔ مسند احمد میں لعاب دہن ڈالنے کا ہے اور اس کے ملفوظ میں سینے میں ہاتھ مارنے کا ہے۔ سامعین کذاب نے اس کے مجدد بھی جھوٹ بولا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں اتنا بڑا جھوٹ، تو جھوٹا کون ثابت ہوا؟ اس کا مجھے ثابت، یہ تو بول رہا، ابھی بھی بول رہا ہے سامنے، دیکھیں میری بارے ابھی بول رہا ہے، ابھی تیرے دھرم میں نہیں، تیرے دھرم میں خنزیر کھانا وغیرہ ہے سامعین، لیکن تیرا جو جھوٹ کیوں بولا تو؟ تیرے مجدد نے یہاں پہ جو کتاب لکھا ہے مسند احمد میں عبارت پڑھ رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا ہے، ہاں یہ اس نے مرہ پڑھا، مرہ حالانکہ مرہ ہے، وَلَمْ يَقُلْ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا بِهِ، پھر آگے لکھا ہے لَمَمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اخرج، ایک ادا اخرج، یہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے سامعین، اس کو عربی عبارت نہیں پڑھنی تھی، یہ لکھا ہے عدو اللہ، یہ پڑھ رہا ہے عدو اللہ، عین پہ زبر ہے، پیش پڑھ رہا ہے عدو اللہ انا رسول اللہ۔ حضرت اعلیٰ بن مرہ ہے، یہ مرہ پڑھتا ہے، سے مروی ہے کہ مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت اعلیٰ بن مرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک بچہ لے کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ کھول کر اس میں 3 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مجدد نے کہا سینے میں ہاتھ مارا، اور یہ کہہ رہا ہے وہی اس کے اعلیٰ نے فرمایا جو مسند احمد کے اندر ہے۔ سامعین کیا بتائیں، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ سامنے، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، کیا پڑھا، کیا بھیجا ہے، یہ دے دیجیے، یہ نتیجے دے دیے، کیا بھیجا ہے، کیا مطالب العالیہ، ہاں پڑھ، پڑھ اس کو، میں پڑھوں، تو بھیجا میں پڑھوں، ہاں پڑھ اس کو، تو بھیجا میں پڑھوں، ہاں تو پڑھے گا نا، وہ تجھے عربی کی مہارت ہے نا، پڑھ اس کو۔ ارے تو بھیجتا ہے میں کیوں پڑھوں؟ اعتراض کر رہا ہے سینے پہ ہاتھ مارنے کا، ہاں حالانکہ ملفوظات میں بیٹے کا لفظ ہے، ہاں سینے میں ہاتھ مارنے کا، سینے میں ہاتھ مارنے کا، سینے پہ، ہاں ہاں تو اگر بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا تو اس میں کوئی گستاخی ہوتی ہے؟ اچھا، ارے میں نے حوالہ بھیجا ہے یہاں، مجھے لڑکی، یہ حوالہ بدل دیا تیرا مجدد نے اس کا معنی بدل دیا ہے، دوسری کتاب کے اندر ہے، اس میں کتابت کی غلطی تھی، کیا اس میں کتابت کی غلطی تھی، حوالہ پیش کر، کتابی کا دی حوالہ پیش کر، حوالہ میں تجھے ملفوظ سے دے دیتا ہوں، رک بیٹا، ہاں چل پڑھ، ہاں پڑھ، میں نے جو تجھے ابھی مطالب العالیہ بھیجی ہے، کتابت کی غلطی تھی، وہ حوالہ پیش کر، اللہ کے رسول نے ہاتھ مارا ہے، کہاں پڑھ، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، تو پڑھے گا، تو بھیجے گا میں پڑھوں، پڑھے گا تو، کہاں پہ ہے ہاتھ مارنے کا، کہاں ہے، نہیں ہے ہاتھ مارنے کا، نہیں ہے، پڑھ، تجھے بہت عربی آتی ہے، ہاتھ مارنے کا نہیں ہے، پڑھ اس کو، لفظ ہاتھ مارنے کا نہیں ہے، یہ ترجمہ کر، کہاں ہے ہاتھ مارنے کا، جملے نہیں ہے، پوری روایت چل عبارت پڑھ، تو پڑھے گا، عبارت پڑھ، عربی آتی ہے نا، ارے تو عربی داں ہے تو حوالہ تو بھیجے میں پڑھوں عبارت، نہیں مجھے تو اتنی عربی نہیں آتی، پھر کیوں حوالہ بھیجا، پھر کیوں حوالہ بھیجا، حوالہ بھیج، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، کچھ نہیں جانتا، عبارت تو نہیں بھیجی، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، تیری ایک نہیں سنوں گا، عبارت پڑھ، تو یہ اس کا حوالہ المطالب العالیہ حوالہ پڑھ، صفحہ نمبر 46، سامنے گرام غول کریں ملفوظات، سامعین دیکھیں المطالب العالیہ پڑھ، مطالب العالیہ پڑھ، مطالب العالیہ پڑھ، کی غلطی کا جواب لے، مطالب العالیہ پڑھ، جواب لیتا نہیں یہ پڑھ، پہلے عبارت پڑھ دے، یہ سینے میں ہاتھ مارنے کی عبارت پڑھ، سینے میں ہاتھ مارنے کی عبارت پڑھ، پہلے عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، دلیل دیا وہ پڑھنا، وہی پڑھنے بول رہا ہوں، وہی پڑھنے بول رہا ہوں، مر کیوں ہے، تو مر رہا ہے، عبارت پڑھ، عبارت پڑھ، المطالب العالیہ عبارت پڑھ، مصنف کا نام پڑھ، متوفہ پڑھ، مطالب العالیہ کا تو پڑھے گا، سینے میں ہاتھ مارنے کی روایت ہے، کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا، بھیجا میں نے، پھر تو کون پڑھے گا، تو کیوں نہیں پڑھے گا، پڑھے گا تو، اگر تجھے سمجھ میں آتی، اگر سمجھ میں نہیں کیوں بھیج دیا تو پڑھے گا، تو پڑھے گا، عبارت میں کیسے پڑھوں، میں بھیجا نہیں نا، چل عبارت پڑھ، تیری ذلت
इबारत पढ़ सामीन देखें, ये खुद भेज रहा है, पढ़ नहीं रहा है, बोल रहा है मेरी जिल्लत हो रही है। इबारत खुद भेजा और खुद पढ़ नहीं रहा है, बोल रहा है तेरी जिल्लत हो रही है। इबारत पढ़, मतालिबुल आलिया की इबारत पढ़, मतालिबुल आलिया की इबारत पढ़। सामीन देखें, अभी तक नहीं पढ़ रहा है। सामीन, मैंने उसके हवाला अल मलफूज से मैंने इबारत पेश की है। अल मलफूज में साफ लिखा हुआ है अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने में हाथ मारा, ठीक है। और इसमें अल मुस्नद अहमद में लिखा है कि नबी अलैहि सल्लम 3 दफ़ा अपना लुआब दहन डाला उसके मुंह में, और यहाँ लिखा है कि हाथ मारा। तो हाथ मारा अगर तू हवाला भेज रहा है, साबित तू करेगा, इबारत तू पढ़ेगा मैं पढ़ूं? सामीन पढ़, मुझे बोल रहा है तू पढ़। इबारत भेज वो रहा है और मुझे बोल रहा है तू पढ़। ये देखे सामीन, अब एक किताब में भेज रहा हूँ इसके यहाँ से, इसको मैंने इतने सामीन हवाले भेज दिया है। इसके मुजद्दिद ने कई झूठ बोला है। इसका मुजद्दिद यहाँ पे झूठ बोला है कि मैंने एक हवाला पेश किया, ये अल कौकबतुश शहाबिया में लिखता है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ख्याल ले जाना नमाज में किसी औरत फाहिशा रंडी से जो है जिना करने से बदतर है। ये बोल रहा है बाद में जवाब दूंगा, अभी जवाब नहीं दिया। दूसरा हवाला मैंने ये फतवा रज़वी से दे दिया कि 3 मरतबा चाटने से निजासत, उंगली पर निजासत लग गई थी, उसे खबर न थी, किसी वजह से उंगली 3 मरतबा चाट लिया, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। मैंने पढ़ दिया, बोल रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये बोल रहा है बहुत बोले मुश्किल से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तुम कैसे पढ़ लोगे? बोले इबारत अरबी इबारत ये फतवा सारे बुखारी के हवाले से सामने भेजा है, ठीक है, जबकि इसकी किताब हमारे से मोतबर नहीं है। और जिस किताब का रद्द कर रहा है वो, यानी जिस वसूल का रद्द कर रहा है वही वसूल वो पेश कर रहा है, ठीक है। अल मलफूज तुम्हारे यहाँ मोतबर है, फतवा से कम नहीं। मैंने फैज़ अहमद वही से भेज दिया सामीन, लेकिन इसके मुतालिक कुछ नहीं फतवा लगाया। फिर भागा फ़ोन काट के, फिर फ़ोन काट के भागा। सामीन देखें, भागा फ़ोन काट के, मरदूद फ़ोन काट के फिर भागा, फ़ोन काट के मत भाग। अल मुतालिबुल आलिया की इबारत पढ़, फिर लगाया फ़ोन। आपके द्वारा डायल नहीं उठाया, मुतालिबुल आलिया भेज दिया, बोल रहा है तू पढ़। जब तुझे पढ़ने नहीं आता, समझ में क्या आएगा क्या लिखा हुआ उसके अंदर? सामीन, ये अकल ये फैसले की बात है, समझने के लायक है। जिस मौलवी को ये इबारत समझ में नहीं आती तो वो भेजेगा कैसे? जब पढ़ने नहीं आती क्या समझेगा वो, क्या जवाब देगा उसका? फिर भागा फ़ोन काट के। नहीं उठा रहा है फ़ोन, देखें।